अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी सीरीज़ तालूत की वापसी। नेक्स्ट एपिसोड। अब्दुल हमीद के मकान से एक गली पीछे रोकना। तालूत ने मुझे हदायत देते हुए कहा। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया और अब्दुल हमीद के मकान से एक गली पीछे गाड़ी रोक ली। चलो भाई, अब मख्फी हो जाओ, तालूत ने मुझसे कहा। हम दोनों मख्फी होकर अब्दुल हमीद के घर में दाखिल हो गए। अब्दुल हमीद ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। एक अजीबोगरीब मोटा सा मुस्टंडा सा आदमी, जिसका रंग स्याह और आंखें छोटी छोटी थीं, उसके सामने सोफे पर आलती पालती मारे बैठा हुआ था। सईदा बावर्ची खाने में काम कर रही थी और माली बाहर बागबानी में मसरूफ था। आपके जाने के बाद इस घर में कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया, स्याफाम आमिल ने कहा। मैं रोज़ाना रात को अपना अमल करता हूँ और आज की रात मेरे अमल की आखिरी रात होगी। इसके बाद आप मुझे 5,000 रुपये देकर रुखसत कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर कभी कोई बदरू इस घर में दाखिल नहीं होगी। वो बड़ी ताकतवर बदरू थी जिससे मैंने मुकाबला किया और जिसे बिल आखिर शिकस्त दे ही दी। आप यहाँ की बात करें आमिल साहब, अब्दुल हमीद ने कहा, और मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ मेरे साथ क्या क्या पेश आया। जिस बदरू ने मुझे यहाँ तंग कर रखा था वो मुझसे पहले और मेरे पहुँचने के बाद मस्कत तक गई और उसने जो जो गुल खिलाए उनके बारे में मैं आपको मुफस्सल बता चुका हूँ। और मेरे चेहरे के ये ज़ख्म मेरी सदाकत की निशानी है। आपका फरमाना दुरुस्त है, आमिल साहब ने फरमाया, लेकिन मैंने अब अपने अमल से उसकी सारी राहें रोक दी हैं। अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बस आप अपने दिल को मजबूत रखिए। मैं आज रात और अमल करूंगा और सुबह आपसे अपना हदिया लेकर चला जाऊंगा। फिर किसी अमल की ज़रूरत नहीं रहेगी। हे, काहे को मेरे पीछे पड़ी हो? अचानक कमरे में एक मिनमिनाती हुई अजीबोगरीब सी गैर इंसानी आवाज़ बुलंद हुई, गोया बिल्कुल ही नाक में बोल रहा हो। आमिल साहब और अब्दुल हमीद दोनों की नज़रें बैक वक्त दरवाजे पर पड़ी। वहाँ रज़िया खड़ी थी, वही हसीनो जमील और माह पैकर रज़िया, लेकिन इस बार एक फ़र्क बहुत नुमाया था। रज़िया के हाथ में एक अदद मोटा सा डंडा था। ये कौन है? आमिल साहब ने एकदम घबराकर अब्दुल हमीद से पूछा, जो फौरन छलांग मारकर एक सोफे के पीछे छुप गया था। इससे क्या पूछते हो, मैं कौन हूँ? मिनमिनाती हुई आवाज़ एक बार फिर बुलंद हुई और इसके साथ रज़िया ने लपक कर एक डंडा बड़े ज़ोर से आमिल साहब किबला की पुश्ते मुबारक पर रसीद किया। मौसूफ इस ज़रब शदीद की ताब न ला सके और ज़िबा होने वाली बैल की तरह डकराते हुए बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन रज़िया ने उन्हें दरवाजे से निकलने नहीं दिया, बल्कि उनका रास्ता रोककर 2 डंडे मजीद उनके रसीद किए। ज़रबे शदीद से मौसूफ का कुर्ता फट गया और वह बुरी तरह चीखते चिंघाड़ते और कमरे में इधर उधर दौड़ लगाने लगे। रज़िया उनके पीछे पीछे थी। उसने मार मार कर उनका हुलिया ख़राब कर दिया। वो उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकलने दे रही थी और उनकी मुरम्मत भी बराबर किए जा रही थी। इस असना में अब्दुल हमीद सोफे के पीछे छुपा हुआ खौफ से थर थर काँप रहा था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सोफे के पीछे से बाहर आ सके और आमिल साहब किबला की कोई मदद कर सके। आमिल साहब की चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर बावर्ची खाने से सईदा और बाहर से माली दोनों आ गए, लेकिन दोनों में से कोई भी कमरे में दाखिल होने की जरूरत नहीं कर सका। वो दोनों बाहर खड़े हैरत से मुंह खोले ये मंजर देखते रहे। जब आमिल साहब की अच्छी तरह दुर्गत बन गई तो रज़िया ने उन्हें दरवाजे की तरफ भागने का एक मौका दिया। मौसूफ बुरी तरह गिरते पड़ते दरवाजे की तरफ भागे और एक जकंद लगाकर कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने पीछे पलट कर भी नहीं देखा और नाक की सीध में भागते चले गए। माली उनके पीछे लपका, लेकिन इस असना में वो गेट तक पहुंच चुके थे, जहां से वो सीधे बाहर निकल गए। माली वापस आ गया। रज़िया डंडा हाथ में लिए दरवाजे के ऐन बीचों बीच खड़ी हो गई। उसकी आंखें सुरख हो रही थीं और वह अपनी सुरख आंखों से माली और सईदा को घूर रही थी, जो उससे कुछ फासले पर खड़े हुए हैरत और खौफ के साथ उसे देख रहे थे। अब्दुल हमीद अभी तक सोफे के पीछे छुपा हुआ था। दफा हो जाओ यहाँ से, रज़िया उन दोनों पर जोर से चिल्लाई और वह दोनों उल्टे पैरों गिरते पड़ते वहां से भाग गए। रज़िया ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब्दुल हमीद का सोफे के पीछे छुपा हुआ जिस्म किसी खजान रसीदा पत्ते की मानंद बुरी तरह कांपने लगा। बाहर निकल बुज़दिल, बुर्दा फरोश, रज़िया ने मिनमिनाती हुई आवाज़ की बजाय साफ और वाज़ेह आवाज़ में कहा। अब्दुल हमीद बाहर निकलने की बजाय सोफे के पीछे और भी ज़्यादा घुसने की कोशिश करने लगा। उसके मुंह से खौफ के मारे घुटी घुटी आवाज़ें निकल रही थीं। सीधी तरह बाहर निकल कर आ, औरतों के दलाल, रज़िया ने लाल लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहा। अगर तू खुद नहीं निकलेगा तो मैं तुझे निकालूंगी। और इसके साथ ही उसने डंडे वाला हाथ बुलंद किया। नहीं, अब्दुल हमीद ने हाथ जोड़कर घिघियाते हुए कहा, मेरा चेहरा पहले ही बहुत जख्मी है, मुझे और ज़्यादा मत सताओ, मैं बाहर आ रहा हूँ। तुम्हें खुदा का वास्ता कि मेरे हाल पर रहम करो। अच्छा, बाहर निकल, रज़िया ने जवाब दिया और अब्दुल हमीद कांपता हुआ सोफे के पीछे से निकल आया। वो खड़ा हुआ था लेकिन उसकी टांगें बुरी तरह कांप रही थीं। रज़िया अपना डंडा हाथ में लिए एक शाने बेनियाजी के साथ उसके सामने सोफे पर बैठ गई। तू अब तक जितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, इसकी सज़ा तो ये थी कि तुझसे ज़िंदा रहने का हक छीन लिया जाता और हमादी, हारून और इलियास जैसे बद किरदारों के साथ तुझे भी मौत की नींद सुला दिया जाता। लेकिन शायद तेरी किस्मत में अभी ज़िंदगी के कुछ दिन बाकी हैं, तो ज़िंदा रह सकता है, बशर्ते के सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर ले
اور جو کچھ میں تجھ سے کہوں اس پر عمل کرے۔ میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، عبدالحمید نے لرزیدہ آواز میں کہا، مگر یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ اس چکر میں مت پڑو کہ میں کون ہوں، رضیہ نے کڑک کر کہا۔ تجھے نظر نہیں آ رہا کہ میں کون ہوں؟ کیا تو رضیہ کو نہیں پہچانتا؟ لیکن تم تو وہ رضیہ نہیں ہو، عبدالحمید نے اٹک اٹک کر اسے کہا۔ ہاں، میں وہ رضیہ نہیں ہوں، رضیہ نے دانت پیس کر کہا۔ میں وہ رضیہ نہیں ہوں جسے تو الیاس کے ہاتھوں فروخت کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، اور الیاس جس کا فریدوں کے ساتھ پہلے ہی سودا طے کر چکا تھا۔ کیوں؟ مجھ میں اور اس رضیہ میں کیا فرق ہے؟ یہی نا کہ میں اس معصوم اور بھولی بھالی رضیہ سے بہت زیادہ طاقتور ہوں۔ میں تجھ جیسے موذیوں اور خبیثوں کا سر کچلنا جانتی ہوں۔ اب تو کان کھول کر میری باتیں سن لے۔ اگر تجھے اپنی زندگی عزیز ہے تو سب سے پہلے تجھے خود چل کر رضیہ کے گھر جانا ہوگا، اسے بتانا ہوگا کہ تو کون ہے، اسے اپنی اصلیت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ تو خود اسے اپنی زبان سے بتائے گا کہ تو نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اپنے چہرے کے زخموں کے بارے میں تو اسے بتائے گا کہ یہ سزا قدرت کی طرف سے تجھے ملی ہے، اور اس کے بعد تجھے بردہ فروشی کا یہ غلیظ کاروبار ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا۔ میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں رضیہ کو سب کچھ بتا دوں گا، اس سے معافی مانگ لوں گا۔ عبدالحمید جلدی جلدی بولا، لیکن مجھے اس کی اجازت دے دو کہ میں رضیہ سے تنہائی میں گفتگو کر کے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں۔ دراصل میں اس کے بوڑھے والدین کے سامنے یہ سب کچھ کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ باتیں سن کر انہیں واقعی بہت تکلیف ہوگی۔ تجھے ان کی تکلیف کی اتنی فکر نہیں جتنی اپنی تذلیل کی فکر ہے، رضیہ نے عبدالحمید کو نفرت سے گھورتے ہوئے کہا۔ خیر ٹھیک ہے، تو رضیہ سے الگ بات کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ تجھے صابرہ کو طلاق دینی ہوگی، اسے آزاد کرنا ہوگا۔ تو نے اس پر حد سے زیادہ مظالم ڈھائے ہیں۔ ان سارے مظالم کا کفارہ یہی ہو سکتا ہے کہ تو اس کا حق مہر ادا کر کے اسے طلاق دے دے، تاکہ وہ جہاں چاہے اپنی مرضی کے مطابق شادی کر سکے۔ مجھے یہ بھی منظور ہے، عبدالحمید نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ اور اب تیسری اور آخری بات بھی سن لے، رضیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سعیدہ کا شوہر اسے طلاق دینے پر آمادہ ہے۔ تجھے سعیدہ کو اس کے شوہر سے طلاق دلوا کر خود سعیدہ سے شادی کرنی ہوگی۔ سعیدہ سے شادی؟ عبدالحمید نے گھبرا کر کہا۔ ہاں، سعیدہ سے شادی، رضیہ نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ تو اب تک اس کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرتا رہے، اب اس گناہ آلود زندگی سے توبہ کر اور اسے باقاعدہ طور پر اپنی بیوی بنا کر رکھ۔ لیکن سعیدہ، وہ تو ایک ملازمہ ہے، میں اس سے شادی کس طرح کر سکتا ہوں؟ عبدالحمید نے کہا۔ عیاشی کرتے وقت تو نے نہیں سوچا تھا کہ وہ ملازمہ ہے یا کون ہے؟ رضیہ نے آنکھیں نکال کر کہا۔ اب شادی کرتے وقت اس بات کا خیال آ رہا ہے کہ وہ ایک ملازمہ ہے؟ کچھ بھی ہو، تجھے اس کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ اچھی بات ہے، عبدالحمید نے ایک لمبا سانس کھینچ کر کہا۔ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ جو کچھ میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ سب پورا ہو کر رہے گا۔ ہاں، وہ سب پورا ہو کر رہے گا، رضیہ نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ اور سن، رضیہ سے تو کل ہی ملاقات کرے گا اور اسے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا کر اسے معافی مانگے گا۔ صابرہ کو طلاق نامہ مہر کی رقم کے کراس چیک کے ساتھ بذریعہ رجسٹری تو کل ہی روانہ کرے گا، اور ایک ہفتے کے اندر اندر تو سعیدہ کے شوہر سے اس کو طلاق دلوا کر سعیدہ سے شادی کر لے گا۔ ایسا ہی ہوگا، عبدالحمید نے مردہ آواز میں جواب دیا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں یہاں پھر موجود ہوں گی، رضیہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈنڈے کو ہلاتے ہوئے کہا۔ مسقط میں تو میں نے صرف تیرے چہرے کو زخمی کیا تھا، اس بار تو میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچ پائے گا۔ نہیں نہیں، عبدالحمید نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کرنا، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، مگر کیا تم مجھے یہ بتانا پسند نہیں کرو گی کہ تم کون ہو؟ کیا تم رضیہ کی ہمزاد ہو؟ کیا تم رضیہ کی روح ہو؟ آخر تم کون ہو اور تمہارے اندر اس قدر بے پناہ اور پراسرار قوت کس طرح موجود ہے؟ اپنے کام سے کام رکھ اور فضول سوالوں میں اپنا وقت ضائع نہ کر، رضیہ نے جواب دیا، اور عین عبدالحمید کی آنکھوں کے سامنے دھوئیں میں تحلیل ہو گئی۔ عبدالحمید آنکھیں پھاڑے ہوئے یہ ناقابل یقین منظر دیکھتا رہا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور بڑی دیر تک اسی حالت میں بیٹھا رہا، پھر وہ بے سدھ ہو کر بستر پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر بعد مالیہ اور سعیدہ نے ڈرتے ڈرتے عبدالحمید کے کمرے میں جھانکا۔ انہیں عبدالحمید تنہا بستر پر پڑا دکھائی دیا۔ مالی ہمت کر کے آگے بڑھا اور اس نے اپنا ہاتھ عبدالحمید کی پیشانی پر رکھ دیا۔ عبدالحمید نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور اپنے سامنے مالیہ اور سعیدہ کو کھڑے دیکھ کر اس کی کچھ ڈھارس بندی۔ وہ چلی گئی، وہ چلی گئی؟ اس نے خوفزدہ انداز میں ان دونوں سے پوچھا۔ ہاں، شاید وہ چلی گئی، مالی نے جواب دیا۔ اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ میری زندگی برباد کر گئی ہے۔ اور عبدالحمید بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مالی اور سعیدہ حیرت سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ وہ بار بار ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ مالی، تم جاؤ، بالآخر عبدالحمید نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ مجھے سعیدہ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ مالی چلا گیا اور عبدالحمید نے سعیدہ کو اپنے سامنے بٹھا کر اسے وہ ساری باتیں بتا دیں جو اب تک پیش آئی تھیں۔ سعیدہ کو عبدالحمید کے کالے دھندے کا پہلے ہی تھوڑا بہت علم تھا، لیکن اسے اس بات کی کوئی خاص فکر نہیں تھی، کیونکہ اسے تو صرف پیسہ چاہیے تھا۔ عبدالحمید کی زبانی سارے حالات سن کر سعیدہ خوفزدہ بھی ہوئی اور خوش بھی۔ اسے خوشی اس بات کی تھی کہ اب عبدالحمید اس کے ساتھ شادی کرے گا اور اسے اپنے ناپسندیدہ شوہر سے نجات مل جائے گی۔
لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس بات سے سخت خوف زدہ تھی کہ نہ جانے یہ کون سی بلا ہے جو ان لوگوں کے پیچھے لگ گئی ہے اور اس سے چھٹکارا کس طرح حاصل ہو سکے گا۔ آپ اس کے کہنے پر عمل کریں، سعیدہ نے ایسی آواز میں کہا جس میں خوف اور مسرت کا ملا جلا عنصر شامل تھا۔ عبدالقدیر تو مجھے طلاق دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ میں مہر معاف کر دوں، کیونکہ اس کے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے رقم موجود نہیں ہے۔ اب اگر میں اسے کہوں کہ میں مہر معاف کرتی ہوں تو وہ مجھے بڑی خوشی کے ساتھ طلاق دے دے گا اور پھر آپ مجھ سے شادی کر سکتی ہیں۔ رہ گئی رضیہ، تو اسے ساری بات بتا کر اس سے معافی مانگ لیجئے۔ صابرہ بیگم تو ویسے بھی آپ کے ساتھ خوش نہیں، آپ انہیں طلاق دے دیں گے تو وہ بہت خوش ہوں گی۔ عبدالحمید نے کڑے تیوروں سے سعیدہ کو گھورتے ہوئے کہا، تمہیں اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اگر تم سے شادی کروں گا تو محض اس وجہ سے کہ ایسا نہ کرنے کے باعث میں کسی بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ چلو یوں ہی صحیح، سعیدہ نے برا مانے بغیر بغیرتی سے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہاری قانونی بیوی تو بن جاؤں گی۔ ہم لوگ اب وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرے۔ عبدالحمید اور سعیدہ اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور سعیدہ عبدالحمید کو طرح طرح کے پراسرار قصے کہانیاں سنا رہی تھی۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن صبح ناشتے کے بعد طالوت نے علیحدگی میں مجھے بتایا کہ اس کو موصول ہونے والی اطلاع کے مطابق عبدالحمید نے طلاق نامہ گزشتہ رات کو ہی تیار کر لیا تھا اور آج وہ 3 لاکھ روپے کے کراس چیک کے ساتھ جو حق مہر کی رقم ہے بذریعہ رجسٹری وہ طلاق نامہ صابرہ کو روانہ کر رہے، اور آج ہی شام کو 4 بجے اس نے رضیہ کو اپنے دفتر میں بلایا ہے۔ اس وقت وہ دفتر میں اکیلا ہوگا اور رضیہ سے ساری بات کر لے گا۔ ہمیں 4 بجے عبدالحمید کے دفتر میں موجود ہونا چاہیے، طالوت نے مجھ سے کہا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ رضیہ سے کس انداز میں معذرت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ضرور چلیں گے، میں نے کہا، اور اس شام کو 3:45 بجے ہم عبدالحمید کے آفس میں موجود تھے۔ عبدالحمید بالکل اکیلا اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی شکل پر یتیمی برس رہی تھی۔ دفتر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ طلاق نامہ اور حق مہر کی رقم کا چیک بذریعہ رجسٹری صابرہ کو روانہ کر چکا تھا۔ طالوت نے میرے کان میں چپکے سے کہا، اور اس نے سعیدہ کو بھی یہ بات بتا دی ہے اور سعیدہ سے کہا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق حاصل کرنے کا بندوبست کر لے۔ سعیدہ خوشی کے مارے پھولی نہیں سما رہی۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے کہا، کئی کام ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ اس اثنا میں کھلے ہوئے دروازے سے رضیہ اندر داخل ہوئی۔ وہ اس وقت سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھی، لیکن اس سادہ لباس میں بھی اس کا حسن جیسے آنکھوں میں سمایا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور اس سنجیدگی میں ملول کا پہلو خاصا نمایاں تھا۔ اس نے دفتر کے اندر داخل ہو کر ادھر ادھر ایک نظر ڈالی۔ اسے سامنے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ پھر اس کی نظر عبدالحمید کے کیبن کے دروازے پر پڑی۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر ٹیوب لائٹ کی روشنی ہو رہی تھی۔ رضیہ کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ شاید وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس تنہا دفتر میں وہ عبدالحمید کے پاس جائے یا نہ جائے۔ اتنا اندازہ تو اس نے ضرور لگا لیا تھا کہ عبدالحمید اپنے کیبن کے اندر موجود ہے۔ چند لمحوں تک رضیہ ساکت کھڑی رہی۔ پھر اس نے آہستہ سے کیبن کی لکڑی کی دیوار پر دستک دی۔ کون صاحب ہے؟ اندر سے عبدالحمید کی آواز سنائی دی۔ میں رضیہ ہوں۔ فضا میں جیسے سونے کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ اندر تشریف لے آئی، یہ رضیہ بہن، عبدالحمید کی آواز سنائی دی، اور یک لخت رضیہ کے چہرے پر سکون اور بحالی کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ گھبراہٹ اور پریشانی جو اس کے چہرے پر پہلے تھی ایک دم غائب ہو گئی۔ عبدالحمید نے اسے بہن کہہ کر مخاطب کیا تھا اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ رضیہ نپے تولے پاؤں رکھتی ہوئی عبدالحمید کے کیبن کے اندر داخل ہوئی، اور جیسے اس کی نظر عبدالحمید کے بری طرح زخمی چہرے اور گردن پر پڑی، وہ ایک دم چونک اٹھی اور بولی، ارے عبدالحمید صاحب، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ آپ کس طرح زخمی ہو گئے؟ آپ کا تو سارا چہرہ اور گردن پٹیوں اور پھاہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے انہی کی داستان سنانے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے رضیہ بہن، عبدالحمید نے نیم مردہ آواز میں کہا۔ آپ تشریف رکھیے اور اطمینان سے میری بات سن لیجیے۔ میں نے آپ کو اس لیے ایسے وقت میں دفتر بلایا ہے جب میرے اور آپ کے علاوہ یہاں اور کوئی موجود نہیں۔ مجھے آپ کی حالت دیکھ کر سخت تکلیف ہو رہی ہے حمید بھائی، رضیہ نے اپنائیت کے لہجے میں کہا۔ کیا آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، عبدالحمید نے جواب دیا، اور اس کے بعد وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ رضیہ بھی خاموش ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس ناخوشگوار داستان کا آغاز کہاں سے کروں، عبدالحمید نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے کون سی ناخوشگوار داستان سنانا چاہتے ہیں حمید بھائی؟ رضیہ نے کہا۔ جو کچھ کہنا جلدی سے کہہ ڈالیے، مجھے سخت ہول ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے رضیہ، میں تمہیں انتہائی مختصر الفاظ میں سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں۔ عبدالحمید نے رک رک کر کہنا شروع کیا۔ میں ایک بے حد گناہ گار انسان ہوں، اور میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کرنا چاہا تھا، لیکن قدرت نے مجھے اس کی عبرتناک سزا دی ہے۔ دھوکہ اور میرے ساتھ؟ رضیہ نے چونک کر کہا۔ آپ صاف صاف بات کریں حمید بھائی، آخر قصہ کیا ہے؟ ہاں، میں تمہیں سارا قصہ بتا دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد عبدالحمید نے نہایت مختصر الفاظ میں رضیہ کو بتا دیا کہ وہ دراصل لڑکیوں کو ملازمت دلانے کے بہانے انہیں مشرق وسطیٰ کے مالدار اور عیاش لوگوں کے ہاتھ فروخت کرتا رہے، اور اس نے رضیہ کا بھی ایک دولت مند ایرانی تاجر سے سودا کر لیا تھا، لیکن نہ جانے کس طرح سے عین وقت پر سفر کے تمام کاغذات غائب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مسقط میں جو کچھ پیش آیا اسے عبدالحمید نے گول مول اور مختصر الفاظ میں رضیہ کو بتا دیا،
اس نے واقعات کو اس رنگ میں پیش کیا کہ اس کے پراسرار پہلو کو نکال دیا اور ساری باتوں کو دونوں مخالف گروپوں کی باہمی چپکلش کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے اپنے چہرے کے زخموں کو بم کے ٹکڑے لگ جانے کا نتیجہ قرار دیا۔ اب دونوں گروہ ختم ہو چکے ہیں، اس نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ واپس میں ہی لڑ کر تباہ ہو گئے اور میرے چہرے کے یہ زخم مجھے میرے گناہوں کا احساس دلانے کے لیے کافی ہیں۔ میں نے اب اس غلیظ زندگی سے توبہ کر لیا ہے اور میں تہہ دل سے تم سے معافی کا خواستگار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ خدا تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے عین وقت پر سفر کے کاغذات کھو گئے اور میں اور تم روانہ نہ ہو سکے، ورنہ آج تم نامعلوم کس حال میں ہوتی۔ رضیہ حیرت کے ساتھ منہ کھولے ہوئے عبدالحمید کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عبدالحمید جو کچھ کہہ رہے وہ سچ ہے۔ یک وہ سخت سراسیمہ اور پریشان نظر آنے لگی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے لرزنے لگے۔ تو آپ نے مجھے فروخت کرنے کا پورا بندوبست کر لیا تھا؟ رضیہ نے گلوگیر آواز میں کہا۔ کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں رضیہ، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، عبدالحمید نے اداسی کے ساتھ جواب دیا۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج سے تم میری بہن کی مانند ہو۔ میں نے گناہوں کی زندگی سے توبہ کر لی ہے اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ معافی آپ خدا سے مانگے حمید صاحب، رضیہ نے خاصی تلخی کے ساتھ جواب دیا۔ میں تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری عزت اور زندگی بچا لی، ورنہ آپ نے تو مجھے تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ آپ مجھ سے کیا معافی مانگتے ہیں؟ میں بھلا آپ کو کیا معاف کر سکتی ہوں؟ یقین کرو رضیہ بہن، میں پورے صدقے دل کے ساتھ تم سے معافی مانگ رہا ہوں، عبدالحمید نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ میرا مجرم ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ میں اپنے گناہوں کی کافی سزا بھگت چکا ہوں اور باقی آئندہ بھی بھگتوں گا۔ اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو میرے دل کو چین مل جائے گا، ورنہ میری روح مضطرب رہے گی۔ میں آپ کو صرف ایک شرط پر معاف کر سکتی ہوں عبدالحمید صاحب، رضیہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور وہ یہ کہ آئندہ آپ کسی معصوم اور ضرورت مند لڑکی کی عزت سے نہ کھیلیں۔ جتنے گناہ آپ اب تک کر چکے ہیں وہی آپ کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ آپ اب تک نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا چکے ہیں۔ آپ نے روپے کے لالچ میں کتنے بے گناہ انسانوں کو ذلت اور تباہی کے غار میں دھکیل دیا ہے۔ آپ کو اپنے وجود سے شرم آنی چاہیے۔ تم جو کچھ کہہ رہی ہو وہ سب ٹھیک ہے رضیہ بہن، عبدالحمید نے افسردگی کے ساتھ کہا۔ مجھے واقعی اپنے وجود سے گھن آنی چاہیے، میں بہت برا انسان ہوں۔ آپ نے مجھے زبردست دھوکہ دیا، رضیہ نے روحان سے ہو کر کہا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میں نے نوکری سے استعفیٰ نہیں دیا تھا، ورنہ میں تو کہیں کی بھی نہیں رہتی۔ مجھے یہاں ملازمت کی تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی۔ اچھی بات ہے، اب میں چلتی ہوں۔ مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ مجھے آئندہ اپنی منحوس صورت کبھی نہیں دکھائیں گے۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے رضیہ، عبدالحمید نے افسردگی کے ساتھ کہا۔ اس کے بعد میں تمہیں واقعی اپنی صورت کبھی نہیں دکھاؤں گا۔ رضیہ نے اپنا پرس سنبھالا اور تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ عبدالحمید کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اس نے اٹھ کر اپنے کیبن میں تالا لگایا اور دفتر سے باہر نکلنے لگا۔ ہم دونوں بھی باہر آ گئے۔ عبدالحمید نے دفتر میں تالا لگایا اور باہر چلا گیا۔ لو بھائی، یہ عبدالحمید کا قصہ بھی ختم ہوا، طالوت نے مجھ سے کہا۔ رضیہ بیچاری سخت مایوس اور پریشان ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر جا کر اپنے ماں باپ کو اس واقعے کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رضیہ کے گھر چلنا چاہیے، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں چل کر دیکھنا تو چاہیے، طالوت نے کہا۔ چلو چلتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ رضیہ اور اس کے گھر والوں کی مایوسی اور مالی پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں بھی کچھ سوچ لیں گے، طالوت نے کہا۔ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں۔ ہم دونوں رضیہ کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ اس وقت ہم دونوں اپنی ظاہری حالت میں تھے۔ رضیہ سڑک کے کنارے بس اسٹاپ پر کھڑی ہو کر بس کا انتظار کرنے لگی۔ ہم دونوں بھی اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر بس کا انتظار کرنے لگے۔ بس اسٹاپ پر زیادہ لوگوں کا ہجوم نہیں تھا، عورتوں کی تعداد تو بہت ہی کم تھی۔ البتہ تین کچھ اوباش قسم کے آدمی جو تینوں جوان العمر تھے ہر آنے جانے والی عورت کو ٹھٹائی کے ساتھ گھور رہے تھے۔ رضیہ جیسی حسین و جمیل اور حور شمائل عورت کو دیکھ کر ان تینوں کی نظریں جیسے اس پر جم کر رہ گئیں۔ تینوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو کچھ اشارے کیے اور آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے رضیہ کے بالکل قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اس طرح کھڑے ہوئے تھے کہ ان میں سے ایک رضیہ کے دائیں طرف تھا، دوسرا بائیں طرف اور تیسرا رضیہ کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس اثنا میں ان میں سے ایک شخص نے، جو رضیہ کے دائیں جانب کھڑا ہوا تھا، ایک نہایت لچر قسم کا فلمی گانا گانا شروع کیا اور مسکرا کر رضیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ رضیہ نے گھبرا کر اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ ادھر دوسرا بدماش موجود تھا۔ اس نے دیکھتے ہی رضیہ کو آنکھ مار دی۔ رضیہ صورتحال سے سخت سراسیمہ ہو گئی۔ بس بھی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں نے اور طالوت نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے اپنی گردنیں ہلا دیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر بات ذرا سے بھی آگے بڑھے تو ہم ایکشن کے لیے بالکل تیار ہیں۔ بس اسٹاپ پر جو اور چند لوگ موجود تھے انہوں نے نفرت بھری نظروں سے ان بدماشوں کی طرف دیکھا، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ انہیں سرزنش کرتا۔ چلو جاننی، تمہیں عیش کرا دیں، دائیں طرف والے بدماش نے نہایت بازاری لہجے میں رضیہ سے کہا۔ رضیہ ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی پیچھے کھڑا ہوا بدماش ایک دم اس طرح آگے بڑھا کہ رضیہ کی پشت اس کے جسم سے ٹکرا گئی۔ بڑا حسین اور گداز بدن ہے، پیچھے کھڑے ہوئے بدماش نے ہنستے ہوئے کہا۔ رضیہ ایک دم اس سے الگ ہو کر آگے بڑھ گئی
اور ایک طرف کو ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ بہت بری بات ہے میاں، کیا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں؟ ایک ادھیڑ عمر مگر دبلے پتلے پہلے آدمی نے بڑے ملائم لہجے میں اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا جس نے اپنا جسم رضیہ کے جسم سے ٹکرایا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے مولانا صاحب؟ اس آدمی نے آنکھیں نکال کر کہا، اپنے کام سے کام رکھو۔ بڑی میاں شاید اپنا زمانہ بھول گئے۔ دوسرے بدماش نے رضیہ کی طرف دیکھ کر ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا، لیکن مجھے اپنا زمانہ یاد ہے اور اچھی طرح یاد ہے، اچانک طالوت نے آگے بڑھ کر کہا اور ایک تھپڑ اس شخص کے منہ پر رسید کیا جس نے یہ الفاظ کہے تھے۔ طالوت کا ایک معمولی سا تھپڑ اس کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ لڑکتا ہوا دور جا گرا اور اس اثنا میں بقیہ دونوں بدماش طالوت پر پل پڑے۔ رضیہ حواس بھاگتا ہو کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ طالوت نے 2 چانٹوں میں ان دونوں کو بھی لمبا کر دیا، مگر اس دوران پہلے والا بدماش پھر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس نے بجلی کسی تیزی سے اپنی پینٹ کی جیب میں سے چاقو نکال لیا اور ایک تیز کڑکڑاہٹ کی آواز کے ساتھ اسے کھول لیا۔ آس پاس کھڑے ہوئے تمام لوگ خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر ہٹ گئے۔ کسی نے بھی اس شخص کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ شخص جارحانہ انداز میں طالوت کی طرف بڑھا، لیکن اس اثنا میں میں نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، گو کہ مجھے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ظاہر ہے وہ طالوت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ تاہم مجھے کچھ اچھا نہیں لگا کہ میں بالکل خاموش رہوں۔ اس سے شخص کا ہاتھ میرے ہاتھ کی گرفت میں جیسے منجمد ہو کر رہ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ ہاتھ چھڑا سکے، لیکن اس کے ہاتھ نے جنبش تک نہیں کی۔ میں نے ذرا زیادہ دباؤ ڈالا اور چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ اس نے اپنے آزاد ہاتھ سے میرے منہ پر پوری قوت سے مکہ مارنا چاہا، لیکن دوسرے لمحے اس کا وہ ہاتھ بھی میرے ہاتھ کی گرفت میں تھا اور قبل اس کے کہ وہ اپنی لات چلا سکے میں نے اسے زوردار دھکا دیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا ایک بار پھر دور جا گرا۔ اس کے دونوں ساتھی ایک بار پھر اٹھ کر طالوت پر پل پڑے، لیکن اس بار طالوت نے ان کے ساتھ ذرا کم رعایت کی۔ اب دونوں کے منہ سے بری طرح خون بہ رہا تھا اور ان میں سے ایک کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ دونوں خوفزدہ ہو کر خون تھوکنے لگے۔ جس شخص کو میں نے دھکا دیا تھا وہ گرنے کے بعد کافی دیر تک اٹھ نہیں سکا اور زمین پر پڑا رہا۔ رضیہ حیرت، خوف اور ممنونیت کے ملے جلے احساسات کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں بدماش وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ وہ تینوں کوئی معمولی درجے کے بدماش تھے جو جلد ہی سخت خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے زیادہ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ آپ کو کہاں جانا ہے بہن؟ طالوت نے رضیہ سے بڑے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ میں بس میں چلی جاؤں گی، رضیہ نے بڑے محتاط انداز میں جواب دیا۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری مدد کی۔ یہ بدماش تو میرے پیچھے ہی لگ گئے تھے، خدا معلوم مجھے کتنا ذلیل کرتے۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں بہن، طالوت نے کہا، ہمارے پاس گاڑی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، رضیہ نے پھر احتیاط پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سامنے سے بس آ رہی ہے، میں چلی جاؤں گی، آپ کی بڑی نوازش۔ اور اس دوران فیڈرل بی ایریا جانے والی بس آ گئی۔ بس کے رکتے ہی رضیہ جلدی سے اس میں سوار ہو گئی۔ بس میں سوار ہونے کے بعد اس نے ہم دونوں کو ہاتھ ہلا کر سلام کیا۔ ہم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ بس سے چند منٹ تک اسٹاپ پر کھڑی رہی، ہم لوگ بھی وہیں کھڑے رہے۔ پھر بس روانہ ہو گئی اور ہم دونوں بھی اسٹاپ سے چل دیے۔ میں نے اور طالوت نے چاروں طرف نظریں دوڑا کر دیکھا، لیکن ان تینوں بدماشوں کی شکل کہیں نظر نہ آئی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ کر رضیہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ہم رضیہ کے پہنچنے سے کافی پہلے وہاں پہنچ گئے کیونکہ وہ تو بس سے آ رہی تھی۔ ہم نے گاڑی رضیہ کے گھر سے کافی دور پارک کی اور خاموشی سے مخفی ہو کر رضیہ کے دروازے کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد رضیہ وہاں پہنچی۔ اس کا چہرہ حزن و ملال اور مایوسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں بھی دروازہ کھلنے پر اندر داخل ہو گئے۔ رضیہ سیدھی اس پہلے والے کمرے میں پہنچی جو اس کے گھر کا ڈرائنگ روم کا کام دیتا تھا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی۔ اس کے والدین صوفے پر بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور وہ دونوں کمرے میں تنہا تھے۔ دروازہ رضیہ کے بھائی نے کھولا جو بعد میں دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ رضیہ کو دیکھتے ہی ماں باپ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا بیٹی، حمید صاحب سے ملاقات ہوئی؟ رضیہ کے والدہ نے جلدی سے پوچھا اور اپنی بیٹی کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی جو بڑا ملول نظر آ رہا تھا۔ ہاں امی، رضیہ نے اپنا پرس سامنے میز پر پھینکا اور کرسی میں دھنس گئی۔ پھر کیا ہوا؟ رضیہ کے والد نے بے چینی سے سوال کیا۔ اب تمہارے جانے کا کیا پروگرام ہے؟ کبھی نہیں، رضیہ نے ایک لمبی سانس کھینچ کر جواب دیا۔ اس جگہ پر کسی اور کا تقرر ہو چکا ہے، وہ لوگ انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ رضیہ نے تمام تفصیلات کو اپنی ماں باپ سے چھپاتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ ذرا دیر کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حمید صاحب کچھ اچھے آدمی نہیں لگتے، رضیہ نے رک رک کر کہا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ انہوں نے ضرور کسی اور امیدوار سے بھاری رقم لے کر اسے وہاں بھیج دیا ہے اور مجھے ٹرخا دیا۔ شروع میں بھی انہوں نے اشارتاً مجھ سے پیسے کی بات کی تھی، لیکن کھل کر نہیں کہا تھا اور میں ان کی بات نہیں سمجھی۔ لیکن ساری بات میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ پیسے لے کر لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں اور انہوں نے میری جگہ کسی اور لڑکی کو رقم لے کر بھیج دیا ہے۔ چلو لعنت بھیجو، رضیہ کے باپ نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ شاید خدا کو اسی میں ہماری بہتری منظور ہو۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں ابو، رضیہ نے جیسے ایک دم جوش میں آ کر کہا۔ شاید واقعی خدا کو اسی میں ہماری بہتری منظور ہو۔ اس کے بعد پھر ایک ناخوشگوار خاموشی چھا گئی اور ہم دونوں وہاں سے چلے آئے۔ اب اس گھر کے ماحول پر دنوں افسردگی طاری رہے گی، میں نے طالوت سے کہا۔ ہاں لیکن افسردگی کا یہ عرصہ زیادہ طویل نہیں ہوگا، طالوت نے کہا۔
راسم نے رضیہ کے بارے میں شروع میں جو معلومات مجھے باہم پہنچائی تھیں ان میں سے ایک بات میرے ذہن سے بالکل نکل گئی تھی، اور وہ بات اچانک مجھے یاد آ گئی۔ میں مسلسل اسی فکر میں تھا کہ اس خاندان کی مدد کے لیے کون سا انتہائی مہذب اور معقول طریقہ اختیار کیا جائے۔ اب وہ طریقہ میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ وہ کیا بات تھی جو تمہیں اب یاد آ گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں سے چل کر اطمینان سے کسی ہوٹل میں پہنچیں گے، چائے پئیں گے اور وہاں میں تمہیں وہ بات بتاؤں گا، تالوت نے کہا۔ چلو یوں ہی صحیح، میں نے جواب دیا۔ اب کدھر چلوں؟ چلو میٹروپول ہوٹل میں چل کر بیٹھتے ہیں، تالوت نے کہا۔ ہم دونوں ہوٹل میٹروپول میں اطمینان سے جا کر بیٹھ گئے۔ تالوت نے چائے کا آرڈر دے دیا۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ تمہارے ذہن میں رضیہ اور اس کے خاندان کی مالی امداد کرنے کا کیا منصوبہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ راسم نے رضیہ کے بارے میں جو اطلاعات فراہم کی ہیں ان میں یہ اطلاع بھی شامل ہے کہ رضیہ نے اندرونی آرائش و زیبائش یعنی انٹیریئر ڈیزائننگ اینڈ ڈیکوریشن کا ایک مختصر کورس بھی مکمل کیا ہوا ہے۔ اس اطلاع کی بنا پر میرے ذہن میں خیال نے جنم لیا ہے، لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم لوگوں کو اس میں کامیابی ہوگی یا نہیں۔ وہ کیا خیال ہے، ذرا معلوم تو ہو، میں نے کہا۔ خیال یہ ہے کہ ہم اپنی فیکٹری کی طرف سے شہر کے تمام بڑے اخبارات میں اس مضمون کا ایک اشتہار دیں کہ ہمیں ایک ایسی لیڈی انٹیریئر اینڈ ڈیکوریٹر کی خدمات کی ضرورت ہے جو ہماری قالینوں کے لیے نئے ڈیزائنوں کا مشورہ دے سکے اور اچھی کلر اسکیمیں تیار کر سکے۔ نیز یہ کہ اسے انگریزی زبان پر اتنا عبور حاصل ہو تاکہ بیرونی ممالک سے آنے والے ہمارے گاہکوں کے ساتھ وہ بات کر سکے اور انہیں ڈیزائن اور کلر اسکیم وغیرہ کے بارے میں قائل کر سکے۔ سابقہ تجربہ لازمی نہیں ہے، لیکن پرکشش شخصیت کا حامل ہونا ضروری ہے۔ ابتدائی تنخواہ 3000 روپے ماہانہ ہوگی اور دیگر فوائد اس کے علاوہ ہوں گے۔ نیز عمدہ کارکردگی کے مظاہرے پر تنخواہ میں جلدی اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ درخواست گزار اپنی درخواستوں کے ساتھ پاسپورٹ سائز کی 3 تازہ ترین تصاویر بھی ارسال کریں۔ یہ اشتہار جب اخبارات میں شائع ہوگا تو عین ممکن ہے کہ رضیہ بھی اس ملازمت کے لیے درخواست بھیجے، کیونکہ وہ ہمارے مطلوبہ معیار پر خود کو پورا پائے گی۔ اگر اس نے بھی درخواست بھیج دی تو سمجھ لو کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ بہت خوب، میں نے جواب دیا۔ تم نے واقعی بڑی عمدہ تجویز سوچی ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو جائے تو مسئلہ واقعی حل ہو جائے گا، لیکن اگر رضیہ نے اس پوسٹ کے لیے درخواست نہیں بھیجی تو پھر ہمیں کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ ہم دونوں کے پاس دماغ بھی ہے، وقت بھی ہے، اور کوئی متبادل راستہ تلاش کرنا مشکل کام نہیں۔ کوئی نہ کوئی راہ ڈھونڈ ہی نکالیں گے، تالوت نے جواب دیا۔ دوسرے دن ہم لوگ صبح فیکٹری پہنچے۔ میں نے اردو اور انگریزی میں اشتہار کا ایک مضمون تیار کیا اور اسے تصدق کے حوالے کرتے ہوئے تالوت نے کہا، اس اشتہار کو کراچی سے شائع ہونے والے تمام اردو اور انگریزی اخباروں میں اشاعت کے لیے بھیج دو۔ تصدق نے اشتہار کے مضمون کا بقور مطالعہ کیا اور پھر تالوت سے مخاطب ہو کر بولا، ویسے تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن میری ناقص عقل میں تو یہ بات بالکل نہیں آئی۔ بھلا ایک نا تجربہ کار لیڈی ڈیزائنر اینڈ ڈیکوریٹر جسے قالینوں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ ہو، ڈیزائننگ یا کلر اسکیم وغیرہ میں بھی ہماری کیا مدد کر سکے گی؟ اس کام کے لیے تو ہمارے پاس پہلے سے 4 عدد ماسٹر موجود ہیں جو بہترین ڈیزائن اور کلر اسکیمیں تیار کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک 3-3 ہزار ماہانہ تنخواہ لے رہا ہے۔ تم ان کی فکر مت کرو، تالوت نے نرمی سے کہا۔ ان میں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا، وہ لوگ حسب سابق کام کرتے رہیں گے۔ اصل میں بات یہ ہے تصدق کہ ہمارے پاس جو 4 عدد ماسٹر کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے فن کے ماہر اور بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، اور ہمارا ان میں سے کسی کو بھی نکالنے کا ارادہ نہیں۔ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن قصہ دراصل یہ ہے کہ یہ چاروں کے چاروں پرانی وضع کے لوگ ہیں اور پھر سب بے پڑھے لکھے ہیں۔ ان میں سے کسی کو انگریزی نہیں آتی۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ اگر بیرون ملک سے آئی ہوئی کوئی پارٹی کسی ڈیزائن یا کلر اسکیم کے بارے میں ماسٹر سے خود بات کرنا چاہے اور اسے کوئی اپنا آئیڈیا دینا چاہے تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ تم یا فیکٹری کا کوئی اور کلرک ترجمانی کے فرائض سر انجام نہ دے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایسی خاتون کی خدمات حاصل کریں جو انگریزی بھی بہت اچھی طرح جانتی ہو اور ڈیزائننگ، ڈیکوریشن اور کلر اسکیم وغیرہ کا بھی کچھ شعور رکھتی ہو۔ ابتدا میں تو تمہیں اور ماسٹروں کو اس کی مدد ضرور کرنی پڑے گی، لیکن ہم کسی ایسی ذہین خاتون کا تقرر کریں گے جو جلد ہی سب کچھ سیکھ لے گی اور پھر آزادانہ طور پر اپنا کام کر سکے گی۔ ہاں یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تصدق نے کچھ سوچ کر گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے خود بھی بارہا اس بات کا تجربہ ہوا ہے کہ باہر سے آنے والی بعض پارٹیاں اپنے ڈیزائن اور کلر اسکیم وغیرہ کے بارے میں براہ راست ماسٹروں کو سمجھانا چاہتی ہیں، لیکن اس میں بڑی دقت پیش آتی ہے۔ خود مجھے مترجم کے فرائض انجام دینا پڑتے ہیں، اور پھر بھی کئی دفعہ یوں ہوتا تھا کہ ماسٹر لوگ پارٹی کی بات کو پورے طور پر نہیں سمجھ پاتے تھے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا شخص ہوگا جو براہ راست پارٹیوں کی بات سمجھ سکے اور اس پر عمل بھی کر سکے تو اچھا ہوگا، لیکن پھر بھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی خاتون ملنا مشکل ہے جو قالینوں کی ڈیزائننگ کے بارے میں کچھ جانتی ہو۔ مجھے تمہاری اس رائے سے کافی حد تک اتفاق ہے، تالوت نے کہا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ خاتون ابتدا ہی میں قالینوں کی ڈیزائننگ کا پورا علم رکھتی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ کر کے سیکھ بھی سکتی ہے، جیسی آپ لوگوں کی مرضی، تصدق نے کہا اور گھنٹی بجا کر چپڑاسی کو بلایا۔ یہ دونوں کاغذ منصور صاحب کے پاس لے جاؤ، اس نے اردو اور انگریزی کے اشتہاروں والے کاغذ چپڑاسی کو دیتے ہوئے کہا۔ ان سے کہنا کہ انگریزی والی کی 5 کاپیاں ٹائپ کر دیں اور اردو والے کی بھی 5 کاربن کاپیاں تیار کر دیں، ابھی فوراً۔
चपड़ासी कागज़ लेकर चला गया। तसद्दक ने हम लोगों के लिए उम्दा सी चाय बनवाने का ऑर्डर पहले ही दे दिया था। हम दोनों तसद्दकी के कमरे में बैठे हुए थे। अचानक कमरे के दरवाजे पर कुछ शोर की आवाज़ें सुनाई दी। चौकीदार जोर जोर से कह रहा था, हम तुम्हारे को बोलता है कि अंदर साहब लोग आया बैठा है, अभी कोई अंदर नहीं आ सकता, तुम इधर ही ठहरो, जब साहब लोग चला जाएगा तो हम तुमको मैनेजर साहब से मिला देगा। लेकिन मैं तो साहब लोगों से ही मिलना चाहता हूँ, एक मर्दाना भारी आवाज़ आई। तो मेहरबानी करके मुझे अंदर चला जाने दो। ओ भाई, किधर का मेज़बानी, कैसा मेज़बानी, चौकीदार की आवाज़ सुनाई दी। तुम हमारा बात क्यों नहीं समझता? साहब लोग और किसी से नहीं मिलता, मैनेजर साहब से तो मिल सकता है, मगर साहब लोग के जाने के बाद। देखो तसद्दक कौन शख्स है और क्या चाहता है, तालूत ने कहा। अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो उसे अंदर आने दो। जी बेहतर है, तसद्दक ने कहा और उठकर दरवाजे तक आया। साहब ये नहीं मानता, चौकीदार की आवाज़ सुनाई दी। ये बोलता था कि हम मैनेजर साहब से मिलना चाहता है। हमने इसको बोला कि अभी साहब लोग अंदर बैठा है, जब वो चला जाएगा तो हम तुमको मैनेजर साहब से मिला देगा, मगर अब बोलता है कि हम साहब लोग से मिलेगा। मैं मैनेजर तसद्दक हूँ, तसद्दक ने कहा। आप क्या चाहते हैं? अगर आपके कारखाने के मालिकान अंदर मौजूद हैं तो मेहरबानी करके मुझे उनसे चंद मिनट के लिए मुलाकात का मौका दे दीजिए। मैं ज़िंदगी भर आपका यह एहसान नहीं भूलूंगा। उससे शख्स की लजाजत भरी आवाज़ सुनाई दी। अंदर आ जाइए, तसद्दक ने कहा और उसको लेकर अंदर आ गया। वो एक दराज कद, सेहतमंद और गहरे सांवले रंग का नौजवान था। उसने झुककर हम दोनों को बड़े अदब से सलाम किया। मैंने और तालूत ने नरमी से उसके सलाम का जवाब दिया और उसे बैठने का इशारा किया। वह शख्स बड़ी शाइस्तगी के साथ हमारा शुक्रिया अदा करके बैठ गया। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो, उसने मुहज़्ज़ब लहजे में कहा। हमने आपको अंदर बुलाया इसीलिए ताकि आपकी बात सुन सकें, तालूत ने जवाब दिया। नौजवान ने अपनी बुशर्ट की ऊपरी जेब में हाथ डालकर एक तय किया हुआ कागज़ निकाला और उसे खोलकर हमारे सामने मेज़ पर रखते हुए बोला, जनाब, ये मेरी बीए की डिग्री की फ़ोटोस्टेट कॉपी है। मैंने आज से 2 साल पहले गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से बीए का इम्तिहान पास किया था। मैं एक गरीब घराने का फ़र्द हूँ। ज़िला साहिवाल में मेरे वालिद की थोड़ी सी ज़मीन है, जिसकी आमदनी से हम लोग बमुश्किल गुजारा कर पाते हैं। मैं गुज़िश्ता 2 साल से पूरे पंजाब में नौकरी के लिए धक्के खाता रहा, लेकिन मुझे कहीं सर्विस नहीं मिली, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई सिफारिश है और ना रिश्वत देने के लिए पैसा। इस दौरान 2 एक बार मुलाजमतें मिली तो उनकी नौयत आर्जी थी, वो चंद माह से ज़्यादा न चली और फिर उनमें तनख्वाह भी बहुत मामूली थी। अब गुज़िश्ता तकरीबन 4 माह से मैं पाकिस्तान के इस सबसे बड़े और अजीम-ओ-शान शहर यानी कराची की सड़कों की खाक छानता फिर रहा हूँ। मैं जब इस शहर की रानाइयों, रोशनियों, रंगीनियों और रिफ़तों को देखता हूँ तो शदीद एहसास महरूमी से मेरा दिल जैसे कटने लगता है और मैं सोचता हूँ कि 70-75 लाख आबादी के इस वसी और इस शहर में, जहाँ लखपति और करोड़पति तो अलग बात है, बहुत से अरबपति लोग तक मौजूद हैं, क्या मुझे 1000-1500 रुपये की माहाना मुलाजमत नहीं मिल सकती? मैं नौजवान और सेहतमंद हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मुझ में काम करने का जज्बा और लगन मौजूद है, लेकिन कोई मुझे कबूल करने पर तैयार नहीं, इसलिए कि मेरे पास पीछे कोई मजबूत और मनफियत बख्श हाथ मौजूद नहीं। मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे कोई मुलाजमत दिलवा दें तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, वरना खुदा जाने मेरा क्या अंजाम होगा, क्योंकि मैं अपने हालात से तंग आ गया हूँ। मैं उस शख्स की फसाहत बयानी से बड़ा मुतासिर हुआ। तालूत ने नौजवान की डिग्री की कापी लेकर एक नज़र उस पर डाली और फिर उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। नौजवान का नाम सरफराज अली खान था और उसने वाकई साहिवाल कॉलेज से बीए सेकंड डिवीजन में पास किया था। अच्छा तो सरफराज अली खान साहब, तालूत ने उसे मुखातिब होते हुए कहा, आप कुल कितने बहन भाई हैं और वो क्या करते हैं, नीज़ आपका पता क्या है? जनाब, मैं 4 बहनों का वाहिद भाई हूँ। मेरी 2 बहनें शादी की उम्र को पहुँच चुकी हैं और ख़ानदान में ही उनके रिश्ते भी तय हो चुके हैं, लेकिन पैसा न होने के बायस हम अभी तक उनकी शादी नहीं कर सकते। हम लोग साहिवाल के करीब एक गाँव में रहते हैं और उसने अपना पूरा पता बता दिया। इसके साथ ही उसने अपना शनाख्ती कार्ड भी निकाल कर हम लोगों को दिखाया। यहाँ कराची में आप किसके पास मुकीम हैं? मैंने पूछा। मेरा एक फूफीजाद भाई यहाँ पोस्ट ट्रस्ट में क्लर्क है और भुट्टा विलेज में रहता है। मैं आजकल उसके पास ठहरा हुआ हूँ। उसने भी मेरी नौकरी के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन कहीं कोई बात ना बनी। सरफराज अली खान बोल रहा था और मैं और तालूत दोनों गौर से उसके चेहरे को देख रहे थे। पता नहीं क्यों मेरी छठीस मुझे ये बता रही थी कि यह शख्स झूठ बोल रहा है, जैसा कि बाद में मुझे तालूत ने बताया। वो खुद भी यही सोच रहा था। अच्छी बात है सरफराज अली खान साहब, तालूत ने उसे कहा, ये हमारे मैनेजर मिस्टर तसद्दक हैं। आप आज से ठीक 1 हफ्ते बाद इस जगह इनसे मुलाकात कर लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका काम हो जाए। अपनी डिग्री की ये फ़ोटोस्टेट कॉपी यहाँ छोड़ जाइए। मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है, सरफराज ने उठते हुए कहा। खुदा के वास्ते मुझे मायूस मत कीजिएगा, मैं पहले ही बहुत दुख उठा चुका हूँ। अब तो मुझ में मज़ीद दुख उठाने की कुव्वत भी बाकी नहीं रही। आप जाएं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा, तालूत ने कहा और सरफराज हम लोगों को सलाम करके रुखसत हो गया। अरे साहब, यहाँ दिन भर ना जाने ऐसे ऐसे कितने लोग आते रहते हैं, तसद्दक ने कहा। वाकई मुल्क में बेरोज़गारों की तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन हम भला क्या कर सकते हैं? हम कितने लोगों को मुलाजमत दिलवा सकते हैं?
تم ٹھیک کہتے ہو تصدق، بہرحال سوچیں گے، تالوت نے اس موضوع کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ اس اثنا میں چائے آ گئی، ہم تینوں نے چائے پی۔ تصدق ہمیں دونوں فیکٹریوں میں کام کی نوعیت اور پروگریس کے بارے میں بتاتا رہا۔ جب ہم نے چائے ختم کی تو چپڑاسی اشتہار کے مضمون کی کاپیاں لے کر آ گیا۔ میں نے اردو اور انگریزی کی ساری کاپیوں کو چیک کیا اور انہیں تصدق کے حوالے کر دیا۔ انہیں آج ہی بھجوا دینا، میں نے تصدق کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، اور جو بھی درخواستیں موصول ہوئیں ان کی ایک الگ فائل بنا لینا، اور خیال رہے کہ یہ کانفیڈینشیل فائل ہوگی جسے تمہارے علاوہ اور کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھنا کہ خواتین کی تصاویر جو درخواستوں کے ساتھ ہیں ادھر ادھر نہ ہونے پائیں۔ امیدواروں کے انتخاب کے بعد ہم ان ساری تصاویر کو جلا دیں گے، اور ہاں، درخواستوں کی وصولیابی کے لیے فیکٹری کا نام اور پتہ ہرگز نہ دینا۔ ہر اخبار سے باکس نمبر حاصل کر لینا اور بعد میں وہاں سے درخواستیں وصول کر لینا۔ اگر ہم نے براہ راست فیکٹری کا نام اور پتہ دے دیا تو نامعلوم کہاں سے سفارشیں آنی شروع ہو جائیں گی اور ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ ارے ہاں، مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا، تالوت نے کہا۔ واقعی تم نے بہت صحیح بات کہی ہے، تمام درخواستیں باکس نمبروں کی معرفت آنی چاہیے۔ تصدق نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولا، میں ابھی خود نکلتا ہوں اور سارے اخبارات میں خود ہی جا کر یہ اشتہار دوں گا۔ فیکٹریوں کے کسی دوسرے کارکن کو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، تالوت نے کہا، اور اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس شخص سرفراز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ یار کچھ ٹھیک آدمی نہیں معلوم ہوتا، پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی آنکھوں میں یاری کی جھلک نظر آتی ہے۔ حالانکہ اس کا گفتگو کرنے کا انداز نہ صرف بے حد شائستہ بلکہ فصیح و بلیغ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو، تالوت نے کہا۔ مجھے بھی یہ شخص کچھ زیادہ پسند نہیں آیا، میں نے کہا۔ حالانکہ بظاہر اس میں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اس کی آنکھیں، واقعی اس کی آنکھوں سے یاری جھلکتی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، تالوت نے کہا۔ راسم کے ذریعے اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کسی غلط ارادے سے ہمارے کاروبار میں داخل ہونا چاہتا ہو۔ عین ممکن ہے، میں نے جواب دیا۔ کاش ایسا نہ ہو، تالوت نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اگر وہ واقعی ضرورت مند ہے اور پریشان ہے تو ہمیں اس کی مدد کر کے دلی مسرت ہوگی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ راسم اس کے بارے میں کیا اطلاعات پہنچاتا ہے۔ اور اس کے بعد تالوت نے ہولے سے آواز دی، راسم؟ حاضر ہوں آقا، راسم کی آواز سنائی دی۔ اس شخص سرفراز علی خان کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرو، تالوت نے کہا۔ بہتر ہے آقا، راسم کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ہم لوگ فیکٹری سے گھر واپس آ گئے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر تالوت اور شکیلہ تو اپنے کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے چلے گئے، میں تنہا اپنے کمرے میں تھا۔ اس وقت میری نظروں کے سامنے افشاں کی تصویر گھوم رہی تھی۔ کمرے کی تنہائی میں مجھے افشاں کی کمی کا اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ احساس ہو رہا تھا۔ دل پر ایک بار پھر گہری اداسی کے بادل چھا گئے تھے۔ تنہائی بوجھل تنہائی، آخر کب تک؟ کاش افشاں نہ مرتی، کاش ایسا ہو سکتا کہ مر جانے والے لوگ واپس آ سکتے، کاش ایسی کوئی صورت ہوتی کہ مرنے والوں کو واپس بلایا جا سکتا، خواہ صرف ایک بار ہی صحیح۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ خیال خام ہے، میں اپنی جان دے کر بھی افشاں کو واپس نہیں بلا سکتا تھا۔ انہی خیالات میں مجھے نہ جانے کب نیند آ گئی اور میں ایک عجیب و غریب اوٹ پٹانگ خواب دیکھتا رہا۔ خواب میں نے دیکھا کہ جس پوسٹ کے لیے ہم نے اخبارات میں اشتہار بھجوائے تھے، اس پوسٹ کے لیے بہت سی لڑکیاں اور عورتیں امیدوار کی حیثیت سے آئی ہیں۔ میں، تالوت اور تصدق تینوں ان خواتین کا انٹرویو لے رہے ہیں۔ کچھ عجیب سی جگہ ہے جس کا کوئی سر پیر سمجھ نہیں آ رہا۔ اتنے میں افشاں بھی ایک امیدوار کی حیثیت سے اندر داخل ہوتی ہے۔ میں اور تالوت دونوں اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ افشاں ہمارے سامنے کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور میں اور تالوت اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر جیسے نامعلوم کیوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اسے پہچاننے میں غلطی کی ہے۔ وہ افشاں نہیں ہے، اس کا چہرہ افشاں کا چہرہ نہیں، وہ رضیہ ہے، اس کا چہرہ رضیہ کا چہرہ ہے۔ وہ اس وقت بھی بہت معصوم اور بہت زیادہ نروس نظر آ رہی ہے، اور پھر یکا رضیہ کا چہرہ بھی میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے، اور پھر چاروں طرف جیسے ایک گہری دھند سی چھا جاتی ہے، اور میں اس دھند میں اپنے آپ کو قبرستان میں کھڑا ہوا پاتا ہوں۔ میرے سامنے افشاں کی قبر ہے، اور افشاں اپنی قبر کے پاس کھڑی ہوئی مجھ سے کہہ رہی ہے، میں تو مر چکی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی افشاں ایک بار پھر غائب ہو جاتی ہے، اور پھر اچانک میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ عجیب بے سر پیر کا خواب تھا۔ میں بڑی دیر تک خاموشی کے ساتھ بستر پر لیٹا ہوا اس بے تکے خواب کے بارے میں سوچتا رہا، اور مجھے مختلف ماہرین نفسیات کی لکھی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں جو میں نے مختلف کتابوں اور مضامین میں پڑھی تھیں۔ خوابوں کی ماہیت کے بارے میں نے بہت کچھ پڑھا تھا۔ زیادہ تر ماہرین نفسیات اور ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق خوابوں کا تعلق ہمارے لاشعور سے اور تعطل شعور سے ہوتا ہے۔ بس اوقات ہماری وہ دبی ہوئی خواہشات جنہیں ہم شعوری طور پر کبھی ابھرنے نہیں دیتے، جنہیں ہم تھپک تھپک کر سلا دیتے ہیں، یا وہ دبی ہوئی خواہشات جن کا ہمیں شعوری طور پر کبھی احساس نہیں ہوتا، الٹے سیدھے خوابوں کی صورت میں نیند کے عالم میں ہمارے سامنے ابھر آتی ہیں۔ نیند کے عالم میں انسان کا شعور سو جاتا ہے، لیکن اس کے تعطل شعور اور لاشعور بیدار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی کرشمہ سازیوں کے ذریعے عجیب مناظر انسان کی خوابیدہ آنکھوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں کافی دیر تک جاگتا رہا، لیکن بستر پر پڑا رہا۔ دل پر ایک عجیب و غریب قسم کی یاس انگیز کیفیت آ رہی تھی۔ افشاں کو مرے ہوئے مہینوں گزر گئے تھے، اور میں اس کی موت کے صدمے کو جھیل کر بھی زندہ تھا۔ میں نے اپنے دل و دماغ کو دوسرے کاموں میں مصروف کر لیا، لیکن آج اس خواب کے بعد افشاں مجھے بے انتہا یاد آ رہی تھی۔
لیکن ایک عجیبوغریب بات یہ تھی کہ میری نظروں کے سامنے افشاں کے چہرے کے ساتھ ساتھ کسی وقت رضیہ کے حسین چہرے کی جھلک بھی ابھر آتی۔ 5 بجے کے قریب میرے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں بستر سے اٹھ گیا۔ دروازے پر شکیلہ کھڑی تھی۔ چائے تیار ہو گئی عارف بھائی، اس نے کہا۔ آج تو آپ بڑی دیر تک سوتے رہے۔ میں سو تو نہیں رہا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بس یوں ہی ذرا لیٹا ہوا تھا۔ بس ابھی ہاتھ منہ دھو کر 5 منٹ میں آتا ہوں۔ جب میں نیچے پہنچا تو تالوت اور شکیلہ کے علاوہ زینت خالہ بھی چائے کی میز پر موجود تھیں۔ تالوت بڑے خوشگوار موڈ میں تھا، لیکن میرے دل پر نامعلوم کیوں ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد میں نے تالوت سے کہا، میں ذرا دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ تالوت نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میری دلی کیفیت کو کسی حد تک محسوس کر رہا تھا۔ کوئی خاص کام نہیں ہے، میں ذرا دیر میں واپس آ جاؤں گا، میں نے افسردہ دلی کے ساتھ کہا۔ مجھے معلوم ہے تم کہاں جانا چاہتے ہو، تالوت نے سنجیدگی سے کہا، لیکن تم نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ وہاں تم تنہا ہی جاؤ گے؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ عارف بھائی، آج آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی چلوں گی، شکیلہ نے افسردہ دلی کے ساتھ کہا۔ کئی ماہ ہو گئے ہیں کہ میں وہاں نہیں گئی ہوں۔ میاں مجھے بھی ساتھ لے چلیے، زینت خالہ بولی۔ اگرچہ مذہباً اور شرعاً عورتوں کا قبرستان جانا ایک ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن کیا کیا جائے، اپنے عزیزوں پیاروں کی آخری یادگار ان کی قبر ہی تو ہوتی ہے، اسی کو دیکھ کر انسان اپنا دل ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ چند منٹ بعد ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کر قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ دن ڈھل رہا تھا اور شام کے سائے تیزی سے اپنا دامن پھیلا رہے تھے۔ ہم نے قبرستان کے باہر موجود پھولوں کی دکان سے پھولوں کی ایک چادر اور بہت سی گلاب کی پتیاں اور اگربتیاں خریدیں اور اندر داخل ہو گئے۔ قبرستان کا ایک رکھوالا ہمیں دیکھتے ہی تیزی سے ہماری طرف لپکا۔ میں اسے باقاعدگی سے ہر ماہ کچھ پیسے دیا کرتا تھا تاکہ وہ قبر پر اگے ہوئے گلاب کے پھولوں کی دیکھ بھال کرتا رہے اور انہیں پانی بھی دیتا رہے۔ اس نے ہمیں سلام کیا اور ہمارے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ افشاں کی قبر پر کئی رنگ کے گلاب کے پھول لہلا رہے تھے۔ ہم چاروں بڑی خاموشی سے افشاں کی قبر کے گرد کھڑے ہو گئے۔ ایک عجیب و غریب عالم ہم پر طاری تھا۔ پرندوں کا درختوں پر بسیرا لینے کا وقت تھا اور ان کے شور سے سارا قبرستان گونج رہا تھا، کیونکہ قبرستان میں ادھر ادھر بہت سے درخت موجود تھے۔ زینت خالہ اور شکیلہ کی آنکھوں سے بالکل خاموشی کے عالم میں آنسو بہ رہے تھے۔ میری اور تالوت کی آنکھیں بھی نمناک تھیں۔ ہم لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر قبر پر فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد خاموشی سے واپس ہو لیے۔ اس دوران ہم میں سے کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ سب کے دلوں پر یاس کا عالم طاری تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں اور تالوت پیدل ٹہلنے کے لیے گھر سے باہر نکل گئے۔ اس وقت ہم دونوں تنہا تھے۔ تالوت نے مجھ سے کہا، راسم نے سرفراز علی خان کے بارے میں جملہ معلومات حاصل کر کے مجھ تک پہنچا دی ہیں۔ اچھا، میں نے کہا، اس نے کیا معلومات فراہم کی ہیں؟ اس شخص کے بارے میں میرا اور تمہارا شبہ بالکل درست ہے، تالوت نے بتایا۔ اس کے بیان کردہ افسانے میں حقیقت صرف اتنی ہے کہ اس نے واقعی سائیوال کالج سے BA کیا ہے، لیکن باقی ساری باتیں جھوٹ ہیں، حتیٰ کہ اس نے اپنا نام غلط بتایا ہے۔ اس کا اصل نام دین محمد ولد متین محمد ہے۔ اسی نام سے اس نے سائیوال کالج سے BA پاس کیا ہے، لیکن اس کے پاس اپنی BA کی اصلی ڈگری کے علاوہ 5 جعلی ڈگریاں بھی موجود ہیں، جس میں نام ولدیت اور دیگر کوائف بالکل مختلف لکھے ہوئے ہیں۔ اس شخص کے پاس انہی ناموں سے جو اس کی فرضی ڈگریوں پر لکھے ہوئے ہیں 5 مختلف شناختی کارڈ موجود ہیں، جن کے مندرجات اس کی فرضی اور جعلی ڈگریوں کے مندرجات کے مطابق ہیں۔ ہمارے سامنے یہ شخص کلین شیو کیے ہوئے آیا تھا، لیکن اس کے ایک شناختی کارڈ میں اس کی ایک ایسی تصویر لگی ہوئی ہے جس میں اس نے لمبی لمبی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں۔ دوسرے شناختی کارڈ میں ایسی تصویر لگی ہے جس میں اس نے چھوٹی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ ایک اور شناختی کارڈ میں خوب لمبی داڑھی والی تصویر لگوائی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اصلی شناختی کارڈ کے علاوہ جو دین محمد ولد متین محمد کے نام سے ہے، باقی سارے کارڈوں میں لگی ہوئی اس کی تصویریں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور کام بھی مختلف ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ سرفراز علی خان کے بہروپ میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی اونچا 420 ہے اور ضرور کسی غیر قانونی دھندے میں ملوث ہے، میں نے کہا۔ اس کا تعلق جرائم پیشہ افراد کے ایک بین الصوبائی گروہ سے ہے جس کا صدر مقام لاہور میں ہے، تالوت نے کہا۔ اس گروہ کے اراکین مختلف قسم کے دھندے کرتے ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا دھندا چوری اور ڈکیتی ہے۔ دین محمد عرف سرفراز چوری اور ڈکیتی میں مدد دینے کے کام پر مامور ہے۔ اس کا فریضہ یہ ہے کہ یہ مختلف بڑے بڑے پرائیویٹ اداروں یا فیکٹریوں اور کارخانوں وغیرہ میں ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ملازمت کے حصول کے لیے اس کے پاس ہر بار ایک نئی، دوسرے کو غم زدہ کر دینے والی داستان ہوتی ہے۔ اسے تنخواہ وغیرہ کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جو بھی تنخواہ پیش کی جاتی ہے یہ اسے بخوشی قبول کر لیتا ہے اور کام شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ سارے حالات کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ یہ دیکھتا رہتا ہے کہ کاروبار کی نوعیت کیا ہے اور روزانہ اندازاً کتنا کیش آتا ہے۔ اگر کوئی ادارہ ایسا ہو جہاں کیش کا استعمال بہت کم ہو تو پھر وہ اس بات پر نظر رکھتا ہے کہ ادارے کے ملازمین کی تنخواہ کس دن اور عموماً کس وقت دی جاتی ہے، اور کون شخص تنخواہ کی رقم بینک سے نکلوا کر لاتا ہے، کون سے بینک سے لاتا ہے اور کس راستے سے آتا ہے۔ اس کے بعد یہ تمام تفصیلی معلومات اپنے ساتھیوں کو فراہم کرتا ہے اور وہ لوگ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ڈاکے کے ذریعے رقم لوٹ لیتے ہیں۔ ان کا منصوبہ ہمیشہ ایک سا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں حالات اور وقت کے مطابق تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔
جن اداروں میں زیادہ کیش موجود ہوتا ہے وہاں براہ راست اداروں میں ہی ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے اور رقم لوٹ لی جاتی ہے۔ دین محمد عرف سرفراز براہ راست کسی کارروائی میں ملوث نہیں ہوتا، اس لیے اس پر کسی کا شبہ نہیں ہوتا۔ ایک آدھ ماہ کے بعد وہ یہ نوکری چھوڑ کر کسی دوسرے شکار کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اب تک وہ 6 جگہ چوریاں اور ڈکیتیاں کروا چکا ہے۔ تو اس بار موصوف کی نظر عنایت ہمارے حال زار پر ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے خاص طور سے ہمارے ادارے میں بھیجا گیا ہے، طالوت نے جواب دیا۔ ہمارا ادارہ اب چونکہ ملک گیر شہرت رکھتا ہے اور صرف تنخواہ والے دن ہی کئی لاکھ کی رقم بینک سے نکلوا کر لائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ میری ہدایت کے تحت عموماً 2 لاکھ روپیہ فیکٹری میں تصدق کی الماری کے خفیہ خانے میں ہمیشہ موجود رہتا ہے تاکہ کسی ہنگامی صورتحال کے موقع پر کام آ سکے۔ اس لیے اس گروہ نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہمارے ہاں ڈکیتی کی واردات اس طرح کی جائے کہ تنخواہ والے دن کارکنوں کی تنخواہ کی ساری رقم لوٹ لی جائے، اور اس کے علاوہ تصدق کے دفتر میں موجود نقد رقم بھی لوٹ لی جائے۔ موصوف کو ہی یہ فریضہ تفویض کیا گیا ہے اور اسی کی تکمیل کے لیے وہ تشریف لائے ہیں۔ اگر ہم نے انہیں ملازمت نہیں دی اور معذرت کر لی تو ان کا ارادہ یہ ہے کہ کسی چوکیدار سے دوستی بڑھائیں گے اور باتوں ہی باتوں میں اس سے ساری معلومات حاصل کر کے ایک دن دھاوا بول دیں گے۔ بہت خوب، میں نے کہا، اور اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم انہیں ملازمت دے ہی دیں تاکہ انہیں اپنے دل کی حسرت نکالنے کا ایک موقع تو مل جائے، طالوت نے کہا۔ بڑا نیک خیال ہے، میں نے کہا۔ اس طرح نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام ساتھیوں کو ماں ان کے سرگنا کے ایک اچھا سبق مل جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد میں اور طالوت گھر واپس آ گئے۔ رات دیر گئے تک میں، طالوت، شکیلہ اور زینت خالہ ٹی وی پر آنے والی فلم دیکھتے رہے اور پھر ہم اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ صبح کے اخبارات میں ہمارا اشتہار بڑے بڑے حرفوں میں چھپا ہوا تھا۔ ہم نے اس دن کے اردو اور انگریزی کے ساری اخبارات منگوا لیے، سب میں اشتہار شائع ہو چکا تھا۔ پتہ کہیں نہیں دیا گیا تھا، صرف باکس نمبر دیا گیا تھا۔ اشتہار تو آ گیا ہے، طالوت نے تنہائی میں مجھ سے کہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رضیہ کی درخواست بھی موصول ہوتی ہے یا نہیں۔ ہم نے درخواستوں کی وصولیابی کے لیے 10 دن کی مدت مقرر کی ہے۔ اگر رضیہ کی درخواست موصول نہیں ہوئی تو ہم 10 دن گزارنے کے بعد اس اشتہار کو دوبارہ سارے اخبارات میں چھپوائیں گے، میں نے کہا۔ ممکن ہے اس بار اس کی نظر اشتہار پر نہ پڑے اور دوسری بار وہ اسے دیکھ لے۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، طالوت نے کہا۔ ناشتے کے کچھ دیر بعد میں اور طالوت فیکٹری روانہ ہو گئے۔ تصدق کو یقین تھا کہ ہم آج ضرور آئیں گے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے اشتہار تو دیکھ ہی لیا ہوگا، اس نے ہم لوگوں سے کہا۔ اردو اور انگریزی کے سارے اخبارات میں شائع ہو گیا ہے۔ ہاں، ہم نے دیکھ لیا ہے، طالوت نے جواب دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے جواب میں ہمارے پاس کتنی درخواستیں آتی ہیں اور کوئی معقول خاتون مل پاتی ہیں یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اچھی خاصی تعداد میں درخواستیں موصول ہو جائیں گی، تصدق نے کہا۔ میں آپ کی ہدایت کے مطابق سارا کانفیڈینشیل ریکارڈ تیار کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ طالوت نے تصدق سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ایک بات تم سے یہ کہنی تھی کہ کل جو شخص آیا تھا، کیا نام بتا رہا تھا اپنا؟ ہاں، یاد آیا، سرفراز علی خان۔ اسے ہم نے 1 ہفتے بعد آنے کو کہا تھا، سو وہ 1 ہفتے کے بعد آئے گا۔ تم اس کو اسے اگلے دن 11 بجے کا وقت دے دینا اور ہمیں فون پر اس کی اطلاع دے دینا۔ ہم دیکھیں گے کہ اس میں کس کس کام کی صلاحیت موجود ہے اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے، میں اسے بتا دوں گا، تصدق نے کہا۔ لیکن کیا آپ اسے واقعی کوئی نوکری دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا ثواب کے اس کام میں کوئی برائی ہے؟ طالوت نے پوچھا۔ ہرگز نہیں۔ میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ ہمیں ایک ڈسپیچ کلرک کی ضرورت ہے، مگر یہ پوسٹ اس شخص کے شایان شاہ نہیں، کیونکہ وہ گریجویٹ ہے اور ڈسپیچ کلرک کی اسامی کے لیے زیادہ سے زیادہ میٹریکولیٹ ہونا کافی ہے۔ پھر اس پوسٹ کی تنخواہ بھی کم ہے۔ گویا تمہارے پاس ایک جگہ تو خالی موجود ہے؟ طالوت نے پوچھا۔ جی ہاں، جگہ تو ہے، کیونکہ ابھی تک جو ڈسپیچ کلرک کام کر رہا تھا وہ استعفیٰ دے کر بحرین چلا گیا ہے۔ وہاں اسے دوسری زیادہ تنخواہ کی نوکری مل گئی ہے۔ میں 1 آدھ روز میں اس پوسٹ پر کسی مناسب آدمی کا تقرر کرنے ہی والا تھا۔ اب اگر یہ شخص سرفراز علی خان راضی ہو جاتا ہے تو ہم اسے یہ جگہ دے سکتے ہیں، تصدق نے کہا۔ ٹھیک ہے، طالوت نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو کہ فی الحال اسے جگہ تو یہی دے دو، لیکن اس کی کوالیفیکیشن کا لحاظ کرتے ہوئے اسے تنخواہ زیادہ دے دو۔ سابقہ ڈسپیچ کلرک کو تم کتنی تنخواہ دیتے تھے؟ اس کی تنخواہ 800 روپے ماہانہ تھی، تصدق نے جواب دیا۔ چلو اسے 1500 روپے دے دینا، طالوت نے جواب دیا۔ لیکن تم خود اسے کوئی بات نہ کرنا، اسے دوسرے دن 11 بجے کا وقت دے دینا۔ ہم لوگ خود آ کر اس کا انٹرویو لیں گے اور خود ہی اس سے ساری بات کر لیں گے، جیسا آپ مناسب سمجھیں، تصدق نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، 1 ہفتے بعد تصدق نے ہمیں فون پر اطلاع دی کہ سرفراز علی خان حسب ہدایت آیا تھا اور اسے کل 11 بجے کا وقت دے دیا ہے۔ دوسرے دن ہم دونوں 11 بجے سے ذرا پہلے فیکٹری پہنچ گئے۔ دین محمد عرف سرفراز علی خان 10:30 بجے ہی باہر آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ 11 بجے طالوت نے انٹرکام پر تصدق کو ہدایت دی کہ سرفراز کو بھیج دیا جائے۔ دین محمد عرف سرفراز علی خان ہمارے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے چہرے پر سخت مظلومی اور معصومی طاری کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہمیں ادب سے سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ تشریف رکھیے سرفراز علی خان صاحب۔
तालूत ने शाइस्तगी के साथ उससे कहा, और वह शुक्रिया अदा करके बैठ गया। क्या आप अपने साथ उन जगहों के सर्टिफिकेट लाए हैं जहां आपने इससे पहले काम किया था? तालूत ने उसे चुभता हुआ सवाल किया। जी, जैसा कि मैंने इससे पहले अर्ज किया था, मैंने 2-1 जगहों पर महज आर्जी तौर पर मुलाजमत की थी। बाकायदा मुलाजमत करने का मुझे कहीं मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं कोई सर्टिफिकेट पेश करने से कासिर हूँ। चलिए कोई बात नहीं, तालूत ने कहा। आप अपनी BA की डिग्री की असल तो लाए होंगे? जी हाँ, दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज ने जल्दी से जवाब दिया और एक बड़े से लिफाफे में डिग्री की असल निकाल कर तालूत के सामने बढ़ाते हुए कहा, मैं इसकी फोटोस्टेट कॉपी तो पहले ही आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। जी हाँ, तालूत ने मुख्तसर सा जवाब दिया और डिग्री उसके हाथ से ले ली। उसने बगौर डिग्री का जायजा ले लिया और फिर मायनेखेज नज़रों से देखते हुए डिग्री मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने इसे अच्छी तरह देखा, इस पर जाली होने का शुबा तक नहीं होता था। मैंने देखने के बाद डिग्री दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज को वापस कर दी। इसके बाद तालूत ने उसे उस खाली असामी के बारे में बताया जिसका जिक्र तसद्दक ने किया था, और ये कहा कि अगर वो चाहे तो इस असामी पर काम कर सकता है। तालूत ने जानबूझकर तनख्वाह का कोई जिक्र नहीं किया। सरफराज अली खान की तो जैसे बातें खिल गईं, वह फौरन ही तैयार हो गया और हम लोगों का शुक्रिया अदा करने लगा। लेकिन आपने तनख्वाह तो पूछी ही नहीं, तालूत ने गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जाहिर है कि एक डिस्पैच क्लर्क की तनख्वाह क्या हो सकती है? दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। जो भी आप देंगे मैं कबूल कर लूँगा, क्योंकि मैं ज़रूरतमंद हूँ और मुझे यकीन है कि मेरी उम्दा कारकर्दगी और दयानतदारी को देखकर आप कुछ दिन के बाद अज खुद मेरी तनख्वाह पर नजर षानी करेंगे। आप लोग तो फरिश्ता सीरत इंसान हैं। आपकी दरियादिली और सखावत के बारे में मैंने लोगों से बहुत कुछ सुना है। अच्छा, मैंने कहा, मसलन किन लोगों से? जी, वो लाहौर में कई पार्टियां आपका माल खरीदती हैं, उनमें से 2-1 से मेरी भी सलाम दुआ है। वो लोग आप दोनों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, लेकिन हम दोनों तो कभी कभार, और वो भी ज़रा देर के लिए फैक्ट्री आते हैं। सारा काम तो मिस्टर तसद्दक करते हैं। मैंने कहा, जी हाँ, सरफराज अली ने जल्दी से गर्दन हिलाकर जवाब दिया। दरअसल अब उसे कोई जवाब नहीं बन पड़ रहा था। देखिए सरफराज साहब, तालूत ने कहा, आप ग्रेजुएट हैं और हम लोग इल्म और अहले इल्म की कदर करते हैं। ये पोस्ट अगरचे आपके शान नहीं, लेकिन फ़िलहाल चूंकि हमारे पास कोई और दूसरी पोस्ट मौजूद नहीं, इसलिए आप इस पर कनायत करें। अगर किसी वक्त कोई दूसरी पोस्ट निकली तो आपको सबसे पहले मौका दिया जाएगा। इस पोस्ट की तनख्वाह वैसे तो 800 रुपये माहाना है, लेकिन आपकी तालीमी इस्तादाद का एहतराम करते हुए हमने फैसला किया है कि हम आपको 800 रुपये की बजाय 1500 रुपये माहाना तनख्वाह देंगे। दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज अली खान का मुंह खुले का खुला रह गया। मैं किस ज़ुबान से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं? उसने बमुश्किल कहा। शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं, तालूत ने खुश्क लहजे में कहा। सिर्फ एक बात याद रखने की ज़रूरत है। वो क्या है जनाब? सरफराज खान ने हमतन गोश बनकर पूछा। वो ये कि हम लोग ईमानदार और मेहनती आदमियों की कदर करते हैं और उन्हें हर तरह से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चोरों, बेईमानों, उचक्कों और बदमाशों की हमारे इदारे में कोई जगह नहीं, और ऐसे लोगों को हमें सबक देना भी खूब आता है। हम उन लोगों को कभी मुआफ़ नहीं करते जो हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाकर हमें धोखा देने और हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। जब तक आप इस इदारे में काम करें, मेरी इस बात को गिरहा में बांधे रखिएगा। आप मेरी तरफ से बिल्कुल इत्मीनान रखें सर, दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज ने कहा। इंशाल्लाह मैं हमेशा आपके एतमाद पर पूरा उतरूंगा और कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपको शिकायत का मौका मिले। इसका फैसला तो वक्त ही करेगा, तालूत ने लापरवाही से जवाब दिया और इंटरकॉम पर तसद्दक को तलब किया। इन्हें डिस्पैच क्लर्क के तौर पर अपॉइंट कर लीजिए मिस्टर तसद्दक, तालूत ने कहा। फिलहाल इनकी तनख्वाह 1500 रुपया माहाना होगी और 3 माह तक इनकी मुलाजमत आर्जी नौयत की रहेगी। 3 माह के दौरान इनकी कारगुजारी का जायजा लेकर आप इनके बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करें, फिर इसका फैसला होगा कि इन्हें कन्फर्म किया जाए या नहीं। अपॉइंटमेंट लेटर में ये बात वाज़ेह तौर पर लिख दीजिएगा, ये कल से काम पर आ रहे हैं। बेहतर है जनाब, तसद्दक ने कहा और सरफराज अली खान से मुखातिब होकर बोला, आइए मेरे साथ। अखबारात में इश्तिहार की अशात के 12वें रोज़, जबकि हम लोग अभी घर में ही थे, तसद्दक ने फ़ोन किया। मैंने ही फ़ोन पर उसे बात की। उसने बताया कि उसने गुज़िश्ता रोज़ तमाम अखबारात के दफातर से दरख्वास्तें जमा कर ली हैं। 100 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनकी उसने अलग कॉन्फिडेंशियल फ़ाइल बना ली है, और हम लोग किसी वक्त आकर इस फाइल को देख लें। हम लोग अभी थोड़ी देर में आएंगे, मैंने जवाब दिया। और उस वक्त ना जाने क्यों मेरे दिल के अंदर एक अजीबो गरीब ख्वाहिश पैदा हुई, और वह ये कि काश रज़िया की दरख्वास्त उसमें ज़रूर शामिल हो और मैं एक बार उससे रूबरू गुफ्तगू कर सकूं। ये तो ज़ाहिर है कि हमने यह सारा काम महज रज़िया की माली इमदाद की गर्ज से ही किया था, लेकिन इस वक्त जो ख्वाहिश मेरे दिल में पैदा हुई वो महज रज़िया की माली इमदाद करने की एक आम ख्वाहिश से कुछ अलग हट कर लग रही थी। ना जाने क्यों मेरे दिल के किसी गोशे में यह ख्वाहिश उभर रही थी कि मैं रज़िया से मिलूं, उससे गुफ्तगू करूं और उसे इस उम्दा मुलाजमत पर तकर्रर की खुशखबरी भी अपनी ज़ुबान से सुनाऊं।
میں خود بھی اپنی اس خواہش کو پوری طرح سمجھ نہیں سکا اور میں نے ایک خیال خام کی طرح اسے اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ ہم لوگ تو صرف اس کی اور اس کے خاندان والوں کی مالی امداد کرنا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں اور طالوت فیکٹری پہنچ گئے اور تصدق نے درخواستوں کی فائل ہمارے سامنے رکھ دی۔ میں نے اور طالوت نے سب سے پہلے تو اس بات کا جائزہ لیا کہ آیا رضیہ کی درخواست اس میں موجود تھی یا نہیں۔ رضیہ کی درخواست اس میں موجود تھی اور اسے دیکھ کر میرے دل کو ایک عجیب و غریب قسم کی مسرت اور طمانینت کا احساس ہوا۔ اس کی درخواست اس میں موجود ہے، طالوت نے مجھ سے کہا۔ اس وقت ہم دونوں اپنے کمرے میں تنہا تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے اس کام سے دلچسپی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ باقی درخواستوں کو دیکھنے میں منہمک ہو گئے۔ کل درخواستوں کی تعداد 98 تھی۔ ان میں سے 90 درخواستیں ایسی خواتین کی تھیں جن کے پاس تجربہ نہ ہونے کے علاوہ متعلقہ فیلڈ میں کوئی ڈپلومہ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی درخواستوں میں اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ ڈیزائننگ اور کلر اسکیم وغیرہ کے بارے میں وسیع معلومات رکھتی ہیں۔ ہم نے ان 90 درخواستوں کو الگ کر دیا۔ 8 درخواستیں ایسی خواتین کی تھیں جن کے پاس انٹیریئر ڈیزائننگ اینڈ ڈیکوریشن کے نصاب کی تکمیل کا باقاعدہ ڈپلومہ موجود تھا اور انہوں نے اپنے ڈپلومہ کی تصدیق شدہ فوٹو اسٹیٹ کاپیاں ساتھ بھیجی تھیں۔ انہی 8 خواتین میں رضیہ بھی شامل تھی اور ان 8 خواتین میں وہ واحد خاتون تھی جو انگریزی زبان میں ایم اے تھی۔ گویا اگر خالص صلاحیت کی بنا پر بھی تقرر کیا جاتا تو رضیہ ہی تقرر کی سب سے زیادہ مستحق قرار پاتی۔ رضیہ نے اپنی 3 تصاویر بھی ارسال کی تھیں۔ میں نے تصدق کو طلب کر کے باقی 90 درخواستیں اس کے حوالے کیں اور اسے کہا کہ ان سب کو جوابات بھجوا دیجیے کہ وہ ہماری مطلوبہ ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے ہم ان سے معذرت چاہتی ہیں۔ نیز سب کی تصاویر نہایت احتیاط کے ساتھ خط کے ساتھ ہی لفافے میں رکھ کر واپس کر دی جائیں۔ باقی 8 درخواستوں کے بارے میں نے اسے ہدایت دی کہ ان ساری خواتین کو 1 ہفتے کے بعد انٹرویو کے لیے طلب کیا جائے اور انہیں دوپہر 3 بجے کا ٹائم دیا جائے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ رضیہ کو ایک دن کالج سے چھٹی کرنا پڑے۔ اسے ویسے ہی اپنی چھٹیاں منسوخ کرانے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 1 ہفتے کا ٹائم کم ہے جناب، تصدق نے کہا۔ اب یہ دیکھیے کہ جن امیدواروں کو ہمیں انٹرویو کے لیے بلانا ہے ان کے نام خطوط آج ٹائپ ہوں گے۔ کل سے نیا ڈسپیچ کلرک کام پر آئے گا۔ میں ان 8 درخواستوں کو اس کے حوالے کروں گا تاکہ ان کی درخواستوں پر انٹرویو کے لیے کال کیے جانے کا نوٹ درج کرے اور انہیں ان کے پتوں پر لیٹر ڈسپیچ کرے۔ یہ کام کل ہی ہو جائے گا، پرسوں جمعہ ہے، اس لیے بہت سے امیدواروں کو یہ خطوط سنیچر یا بعض کو اتوار تک ملیں گے۔ اس طرح انہیں صرف 2 یا 3 دن کا وقفہ ملے گا۔ میرے خیال میں انٹرویو کی تاریخ آپ 10 دن بعد کی مقرر کریں۔ تم ان 8 امیدواروں کی درخواستیں جنہیں ہمیں انٹرویو کے لیے بلانا ہے ایک بالکل نئے آدمی کے حوالے کر دو گے؟ میں نے پوچھا۔ تصدق 1 منٹ کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ ویسے تو یہ سارا کام ڈسپیچ کلرک کا ہی ہے، لیکن آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ فی الحال ہمیں یہ اہم ذمہ داری اسے نہیں سونپنی چاہیے۔ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، طالوت نے جلدی سے میری طرف دیکھ کر آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آخر ہم اسے اسی کام کے لیے ملازم رکھ رہے ہیں، اسے اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کا شروع ہی سے احساس ہو جانا چاہیے۔ پھر اس نے تصدق سے مخاطب ہو کر کہا، تم سرفراز علی کو سارا کام اچھی طرح سمجھا دو اور اسے بتا دو کہ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ تمام 8 درخواستوں پر پوری نوٹنگ وہ اپنے ہاتھ سے کرے اور یہ لکھے کہ ان امیدواروں کو انٹرویو کے لیے لیٹر روانہ کیے گئے۔ اس کے بعد ان 90 امیدوار خواتین کو ان کی تصویروں کے ساتھ معذرت کے خطوط بعد میں بھجوا دینا۔ کل اسے صرف اتنا ہی کام کرنے دو۔ بہتر ہے جناب، تصدق نے جواب دیا۔ دوسرے دن سے دین محمد عرف سرفراز علی خان کام پر آ گیا۔ ہم لوگ کوئی 10 بجے کے قریب فیکٹری پہنچے تو تصدق نے ہمیں بتایا کہ اس نے ساری بات سرفراز علی خان کو سمجھا دی ہے اور وہ یہ کام آج کرے گا۔ تصدق نے بتایا کہ وہ خود بینک جا رہا ہے، وہاں سے وہ بیورو آف ایکسپورٹ پروموشن جائے گا اور اس کے بعد ایک پارٹی سے اس کا انٹر کانٹیننٹل میں اپوائنٹمنٹ ہے اور اس طرح وہ سارا دن مصروف رہے گا۔ ٹھیک ہے، طالوت نے کہا، تم اپنے کام پر جاؤ اور ہم لوگ بھی چلتے ہیں۔ انٹرویو تو اب 10 دن کے بعد ہی ہوں گے۔ جی ہاں، تصدق نے جواب دیا۔ اس کے بعد گزرنے والے 10 دن کے دوران میں نے اپنے دل میں ایک عجیب و غریب قسم کا جذبہ محسوس کیا۔ میں اس جذبے کو کوئی نام نہیں دے سکتا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ مجھے کسی کا انتظار ہے۔ کس کا انتظار ہے اور کیوں ہے؟ شاید ان سوالوں کے جوابات میں خود ہی الجھ رہا تھا۔ کیا مجھے رضیہ کا انتظار تھا؟ کیا میں رضیہ سے دوبارہ ملاقات کرنے کا متمنی تھا؟ مگر کیوں؟ مجھے اس سے کیا خصوصی دلچسپی ہو سکتی تھی سوائے اس کے کہ ہم لوگ اس کی اور اس کے خاندان والوں کی اس طرح مدد کرنا چاہتے تھے جس طرح اس سے پہلے ہم نے سینکڑوں لوگوں کی مدد کی تھی۔ پھر اس میں ایک کون سی خاص بات تھی؟ لیکن نہ جانے کیوں اس خیال سے مجھے یک گونا مسرت ہو رہی تھی کہ ہم لوگ رضیہ کی مدد کریں گے، اسے اور اس کے خاندان والوں کو مالی مشکلات سے نجات دلائیں گے۔ بالآخر انٹرویو کا دن آ پہنچا۔ اس عرصے کے دوران دین محمد عرف سرفراز بظاہر بڑی خاموشی اور سعادت مندی کے ساتھ کام کرتا رہا۔ ہمارے پوچھنے پر تصدق نے اس کے رویے اور کام کی تعریف کی۔ یہ کہا کہ وہ اس کی پروگرس سے بالکل مطمئن ہے۔ انٹرویو کے لیے 3 بجے دوپہر کا وقت مقرر ہوا۔ میں اور طالوت کوئی 2:45 بجے فیکٹری پہنچ گئے اور سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تصدق نے سارے انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ ہمارے سامنے میز پر الگ الگ 8 فائلیں موجود تھیں
ہر فائل میں درخواست گزار کی درخواست، اس کی 3 تصاویر اور درخواست پر دین محمد عرف سرفراز کا لکھا ہوا نوٹ موجود تھا کہ امیدوار کو انٹرویو لیٹر فلاں تاریخ کو جاری کیا گیا۔ میں نے اور طالوت نے یوں ہی ایک ایک فائل کو کھول کر دیکھنا شروع کر دیا، اور تب ہم پر ایک عجیب و غریب انکشاف ہوا جس نے ہم دونوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ رضیہ کے نام کی جو فائل تھی اس میں رضیہ کے نام سے اس کی اصل درخواست کی بجائے، جو پہلے بہت اچھی طرح ہماری نظروں کے سامنے سے گزر چکی تھی، کسی دوسری رضیہ کی درخواست لگی ہوئی تھی۔ نام اور ولدیت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس رضیہ نے بھی اپنے آپ کو انگریزی میں ایم اے اور انٹیریئر ڈیزائننگ اینڈ ڈیکوریشن کا ڈپلومہ یافتہ ظاہر کیا تھا، اور سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ تھی کہ تصاویر بھی تبدیل شدہ تھیں۔ یہ اس رضیہ کی تصاویر نہیں تھی جس کی خاطر ہم نے یہ سارا کھیل رچایا تھا، یہ کسی اور رضیہ کی تصاویر تھیں۔ میں نے اور طالوت نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور تب میں نے کہا، اس نے آنے کے ساتھ ہی اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ہے۔ اس نے انٹرویو کے لیے منتخب کی جانے والی امیدواروں کی درخواستوں کا بغور مطالعہ کیا، اور اس نے اس روز کا کوئی اخبار نکال کر اس میں ہمارے اشتہار بھی دیکھ لیا تھا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ ہماری مطلوبہ ضروریات کیا ہیں۔ اس کے بعد اس نے 8 درخواستوں کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد نہایت چالاکی کے ساتھ یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان 8 میں رضیہ ہی واحد امیدوار نظر آتی ہے جو شاید ہمارے مطلوبہ معیار پر پوری اترے، کیونکہ باقی 7 امیدواروں میں سے کسی نے بھی عمدہ انگریزی جاننے کے بارے میں نہیں لکھا۔ اس لیے اس نے رضیہ کو سرے سے خط بھیجا ہی نہیں، اور اس کی درخواست کی جگہ کسی دوسری رضیہ کی درخواست لگا دی جس میں کوالیفیکیشن وہی ظاہر کی گئی ہے جو اصلی رضیہ کی درخواست میں لکھی تھی، اور یہ دوسری رضیہ ضرور اسی گروہ کی اعلی کار ہے۔ سرفراز نے یہ سمجھا ہوگا کہ ہم لوگوں کو بھلا کوئی امیدواروں کی شکلیں تھوڑی معلوم ہوں گی، اس قسم کی تصویریں کوئی یاد رکھنے کی چیز نہیں ہوتی، مگر یار کمال کا شاطر آدمی ہے یہ بھی، طالوت نے کہا۔ اس نے اتنی جلدی یہ سارا منصوبہ بھی تیار کر لیا اور اس کے لیے لڑکی بھی تلاش کر لی۔ یقیناً یہ رضیہ بھی اپنے ساتھ ڈگری اور ڈپلومہ کی اصل لے کر آئی ہوگی، اور اسے انگریزی بھی عمدہ آنی چاہیے ورنہ پول کھل جائے گی۔ یہ سارا انتظام اس نے اتنی جلدی اور اس طرح مکمل طور پر کس طرح کیا؟ ظاہر ہے کہ جب یہ جرائم پیشہ لوگوں کا بین الصوبائی گروہ ہے تو اس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہوں گے، اور یقیناً ان کے پاس بہت سی عورتیں پڑھی لکھی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ عورتیں بھی موجود ہوں گی جو پیسے کی خاطر ان کے ساتھ تعاون کرتی ہوں گی۔ ہم آئے دن اخبارات میں اس قسم کی خبریں پڑھتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ عورت منشیات کی اسمگلنگ میں یا کسی اور غیر قانونی دھندے میں پکڑی گئی۔ یہ محض ایک اتفاق ہوگا کہ دین محمد عرف سرفراز کے گروہ میں کوئی ایسی عورت موجود ہوگی جو اس کام کے لیے مطلوبہ معیار پر شاید پوری اترتی تھی، اور اسی لیے ان لوگوں نے چاہا کہ یہاں اس کا تقرر کروا دیں تاکہ ان کا ایک اور نمائندہ یہاں موجود رہے۔ یہ بات تو وہ لوگ بھی بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ ضروری نہیں کہ ان کی بھیجی ہوئی عورت کا تقرر ہو ہی جائے، تاہم انہوں نے اس بات کی کوشش کی ہے اور سب سے اہم امیدوار یعنی اصلی رضیہ کا پتہ صاف کر دیا ہے۔ نقلی رضیہ کے پاس نہ جعلی ڈگریوں کی کمی ہو سکتی ہے نہ جعلی ڈپلوموں کی، ان لوگوں نے اسے ساری چیزیں فراہم کر دی ہوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے اسے آنے دو، دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے۔ طالوت نے کہا، اور تصدق کو بھی بلوا لیا۔ انٹرویو شروع ہو گئے۔ ہم لوگوں نے امیدواروں کی ترتیب اس طرح رکھی تھی کہ جعلی رضیہ کا نام سب سے آخر میں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان 7 خواتین میں کئی ایسی تھیں جو اس پوسٹ پر بخوبی کام کر سکتی تھیں۔ میں نے اور طالوت نے الگ الگ کاغذ اپنے سامنے رکھے ہوئے تھے جن پر ہم نہیں آنے والی امیدواروں کا نام لکھ لیتے تھے، اور ان کے رخصت ہونے کے بعد اس کے آگے اپنے ریمارک لکھ دیتے تھے۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ آئندہ کبھی اگر ہمیں واقعی کسی اور خاتون کی ضرورت پڑے تو ان میں سے ہی کسی کو دوبارہ بلا سکیں۔ تصدق بھی اپنے طور پر ریمارکس لکھ رہا تھا۔ سب سے آخر میں نقلی رضیہ کی باری آئی۔ وہ بے حد بن سنور کر آئی تھی، اگرچہ وہ کوئی خاص حسین عورت نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو پرکشش بنانے کی پوری کوشش کی تھی۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ واقعی ایک تعلیم یافتہ عورت ہے اور بڑی روانی سے انگریزی بول سکتی ہے۔ ہم نے یہ بات بھی محسوس کر لی کہ اگرچہ ڈیزائنوں اور رنگوں وغیرہ کے بارے میں اس کی معلومات زیادہ نہیں، لیکن اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت موجود ہے، اور اگر وہ تھوڑی سی محنت کرے تو بہت کچھ سیکھ سکتی ہے اور ایک کامیاب ڈیزائنر کی حیثیت سے کام بھی کر سکتی ہے۔ اس سے گفتگو کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اسے بھی رخصت کر دیا۔ اب کمرے میں صرف ہم 3 موجود تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ سب سے آخر میں آنے والی محترمہ رضیہ بیگم کافی ذہین اور باصلاحیت ہیں، اور شاید ان سب میں بہتر یہی ہیں، تصدق نے کہا۔ ہمیں تمہاری اس رائے سے اختلاف نہیں ہے، طالوت نے جواب دیا، لیکن ابھی ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ ابھی ایک اور خاتون باقی ہیں جن کے بارے میں ہمیں ایک دوست کے ذریعے علم ہوا ہے کہ اس کام کے لیے بہت موزوں ہیں۔ ہم انہیں بھی بلانا چاہتے ہیں اور وہ شاید آ بھی جائیں، ورنہ یہ تمام انٹرویو لیٹرز تم نے سرفراز کے ذریعے ہی ڈسپیچ کروائے تھے نا؟ اس نے سب کام ٹھیک ٹھاک کر لیا تھا؟ جی ہاں، تصدق نے جواب دیا۔ میں نے وہ 8 درخواستیں فائل میں لگا کر اسے دے دی تھی اور لیٹرز بھی ٹائپ کروا کر دے دیے تھے۔ درخواستوں پر نوٹنگ اسی نے کی اور خط بھجوا دیے۔ کیا سارے خطوط ایک ہی دن پوسٹ کیے گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔
تم نے اس بارے میں سرفراز سے کچھ پوچھا تھا؟ میں نے اسے صرف اتنا پوچھا تھا کہ کیا تمام خطوط پوسٹ کر دیے گئے، اور اس نے اس کا جواب اسبات میں دیا تھا، تصدق نے کہا۔ ویسے خطوط تو سب کو ہی مل گئے تھے، کیونکہ 8 کی 8 خواتین امیدوار موجود تھی۔ میں تو اس دن اسے ہدایت دے کر جب باہر گیا ہوں تو 6 بجے واپس لوٹا ہوں۔ اس وقت تک تمام لوگ جا چکے تھے۔ میری اس سے بات دوسرے ہی دن ہوئی تھی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ تصدق کے جانے کے بعد طالوت نے مجھ سے کہا، اب تم یوں کرو کہ اصلی رضیہ کے نام ایک خط خود اپنے ہاتھ سے ٹائپ کر لو۔ تم تو ٹائپ کرنا جانتے ہو، اسے آج سے ٹھیک 1 ہفتے بعد اسی وقت انٹرویو کے لیے بلا لو۔ اس خط میں اس بات کا کوئی حوالہ نہ دینا کہ اسے پہلے بھی کوئی انٹرویو لیٹر بھیجا گیا تھا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ رضیہ کو تو کوئی خط بھیجا ہی نہیں گیا، اور اسے کبھی بھی اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک کہتے ہو، میں نے کہا، اور چپڑاسی کو بلا کر کہا وہ 1 عدد ٹائپ رائٹر اس کمرے میں اٹھا لائے۔ چپڑاسی حیرت سے ہماری شکلیں دیکھنے لگا۔ بھلا متعدد ٹائپسٹوں کی موجودگی میں ٹائپ رائٹر اپنے کمرے میں منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن وہ خاموشی سے چلا گیا اور ذرا دیر میں ایک ٹائپ رائٹر اٹھا لایا، مگر ٹائپ رائٹر کے ساتھ سب سے سینئر ٹائپسٹ علی ارشد بھی آ گیا۔ میں حاضر ہوں جناب، اس نے ہمیں سلام کرتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی چیز ٹائپ کرانا چاہتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں۔ شکریہ مسٹر علی ارشد، میں نے جواب دیا۔ دراصل مجھے اپنے ایک ذاتی خط ٹائپ کرنے ہیں، میں وہ خود ہی کر لوں گا۔ بہتر ہے جناب، علی ارشد نے جواب دیا اور چلا گیا۔ میں نے فرم کے لیٹر ہیڈ پر رضیہ کے نام لیٹر ٹائپ کیا اور لفافے پر اس کا پتہ ٹائپ کیا جو مجھے زبانی یاد تھا۔ اس کے بعد جب ہم دونوں باہر نکلے تو ہم نے ایک قریبی پوسٹ آفس سے خود ہی اس خط کو پوسٹ کر دیا۔ یہ کام تو ہو گیا، طالوت نے کہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رضیہ کی درخواست دین محمد عرف سرفراز نے غائب کر دی۔ انٹرویو کے وقت امیدوار کی درخواست کا موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ تو کوئی خاص مسئلہ نہیں، میں نے کہا۔ ہم رضیہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی درخواست آفس کے کاغذات میں کہیں گم ہو گئی ہے اور وہ دوسری درخواست لکھ کر دے دے۔ ہم اس سے اسی وقت دوسری درخواست لکھوا لیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، طالوت نے کہا۔ اس کے 3 روز بعد ایک روز تصدق نے ہمیں بتایا کہ سرفراز باتوں ہی باتوں میں اسے 2 دفعہ پوچھ چکا ہے کہ ڈیزائنر کے لیے کس خاتون کا انتخاب ہوا ہے۔ اسے اس بات سے کیا دلچسپی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں، تصدق نے جواب دیا۔ وہ محض اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ سارے خطوط وغیرہ اسی نے بھیجے تھے۔ اب اگر وہ پوچھے تو تم اسے کہہ دینا کہ ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، طالوت نے کہا۔ میں نے اسے یہی کہا ہے، تصدق نے جواب دیا۔ جب میں اور طالوت تنہا رہ گئے تو میں نے طالوت سے کہا، میرا خیال ہے کہ تمہیں ایک کام اور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ طالوت نے پوچھا۔ وہ یہ کہ راسم کے ذریعے معلوم کراؤ کہ وہ عورت جو نقلی رضیہ بن کر آئی تھی فی الحقیقت کون ہے، اس کا دین محمد عرف سرفراز سے کیا تعلق ہے، اور یہ کیا ہے وہ سرفراز کے گروہ سے ہی تعلق رکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس عورت کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہو جانی چاہیے۔ یہ تو تم نے بالکل ٹھیک بات کہی، طالوت نے کہا۔ تعجب ہے کہ ہمیں پہلے اس بات کا کوئی خیال ہی نہیں آیا۔ میں آج ہی راسم کو اس کام پر لگا دیتا ہوں۔ اور طالوت نے اسی وقت راسم کو بلا کر اسے مذکورہ عورت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ہدایت دے دی۔ شام کو طالوت نے تنہائی میں مجھ سے کہا، راسم نے میری ہدایت کے مطابق اس عورت کے بارے میں تمام معلومات فراہم کر دی ہیں۔ وہ ایک مظلوم عورت ہے اور بدماشوں کے گروہ کے ہاتھوں میں بلیک میل ہو رہی ہے۔ اچھا، میں نے کہا۔ اسے دیکھ کر مجھے بھی یہی خیال آیا تھا۔ وہ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ سنجیدہ بھی نظر آ رہی تھی اور اس میں یاری اور شاطری نہیں پائی جاتی۔ خیر، تو راسم کی اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ جیسا کہ راسم پہلے بتا چکا ہے، اس بین الصوبائی جرائم پیشہ گروہ کا صدر مقام لاہور ہے اور اس گروہ کے سرگنا کا نام صفدر حسین ہے۔ اسی گروہ میں شامل ظفر احمد نامی ایک نوجوان بھی تھا اور ہے۔ یہ عورت جو جعلی رضیہ کے روپ میں یہاں آئی تھی، دراصل آج سے کئی سال پہلے ظفر احمد کے پڑوس میں رہتی تھی۔ وہ ایک شریف اور باعزت خاندان کی بیٹی ہے۔ جس وقت وہ انٹر میں پڑھتی تھی اس وقت ظفر احمد بھی ایک دوسرے کالج میں انٹر میں پڑھتا تھا اور طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ صفدر حسین کے جرائم پیشہ گروہ کا ایک رکن بھی تھا اور مختلف نوعیت کی کئی وارداتیں کرتا رہتا تھا، جن میں کاروں کی چوری کی وارداتیں سب سے زیادہ تھیں۔ ظفر احمد اور دوسرے کئی لڑکے مل کر کاریں، موٹر سائیکل اور اسکوٹر وغیرہ چرایا کرتے تھے، لیکن ایک منظم اور بااثر گروہ کے رکن ہونے کے باعث وہ کبھی پولیس کی گرفت میں نہ آ سکے۔ ایک باعزت اور شریف خاندان کی لڑکی جس کا اصلی نام ماہ جبیں ہے، بدقسمتی سے ظفر احمد کی دام محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اسے ظفر احمد کے اصلی کرتوتوں کا قطعی کوئی علم نہیں تھا۔ ظفر احمد بنیادی طور پر ایک اوباش اور بد کردار آدمی ہے، لیکن اپنے محلے میں بڑی احتیاط اور ہوش مندی کے ساتھ رہتا تھا اور وہاں اس نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے اس کی بدنامی ہوتی ہو۔ اس نے ماہ جبیں کو بڑی خوبی سے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ دراصل وہ اپنے استاد صفدر حسین سے پہلے اس معاملے کے بارے میں گفتگو کر چکا تھا اور اس سے ضروری ہدایات بھی لے چکا تھا۔ پھر ایک دن ظفر احمد ماہ جبیں کو بہلا پھسلا کر اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا جہاں وہ دونوں تنہا تھے، لیکن ماہ جبیں کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ جس کمرے میں وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ایک ایسا خفیہ کیمرہ موجود ہے جو ان کی ہر حرکت کی تصویر لے رہا ہے۔ ماہ جبیں چونکہ خود بہت محتاط اور ہوش مند تھی، اس لیے اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بات کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔
اگرچہ ظفر احمد کا اصرار اس سے زیادہ تھا، لیکن ماں جبیں نے اسے سختی کے ساتھ روک دیا۔ ظفر احمد اس وقت مجبور ہو گیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں ماں جبیں شور نہ مچا دے اور سارا کام خراب ہو جائے، اس لیے اس نے اسی پر اکتفا کیا۔ تاہم یہ تصاویر بھی ماں جبیں کو بلیک میل کرنے کے لیے بہت کافی تھی۔ تب سے صفدر حسین، ظفر احمد اور ان کا پورا گروہ ماں جبیں کو مختلف طریقوں سے بلیک میل کرتا چلا ہے۔ ماں جبیں کے والد کا لاہور سے کراچی تبادلہ ہو گیا، لیکن ان لوگوں نے یہاں بھی ماں جبیں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ دین محمد عرف سرفراز علی خان کی طرح یہ لوگ ماں جبیں کو مختلف دفاتر میں ملازم رکھوا دیتے ہیں، اس کے ذریعے ساری معلومات مہیا کرتے ہیں۔ کبھی ضروری فائلوں اور کاغذوں کی چوری کراتے ہیں، کبھی نقد رقم کی چوری یا ڈکیتی میں اسے مدد حاصل کرتے ہیں، اور کبھی مختلف طریقوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یہ لوگ اسے اعلیٰ افسران اور اعلیٰ سرکاری افسران سے محبت کا جھوٹا ڈھونگ رچانے کے لیے مجبور کرتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے مختلف فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ماں جبیں ان کے ہاتھوں کا کھلونا بنی ہوئی ہے، لیکن ان کے جال سے خود کو کسی طرح آزاد نہیں کرا سکتی۔ وہ گریجویٹ ہے اور بہت سمجھدار ہے، لیکن نہایت دل شکستہ عورت ہے۔ وہ ایک بار خودکشی کی بھی ناکام کوشش کر چکی ہے۔ ظفر احمد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں اس کی تصاویر اس کی زندگی کا عذاب بن گئی ہیں۔ یہ تصاویر ماں نیگیٹیوز کے براہ راست صفدر حسین کی تحویل میں ہے، اور اسی کے ایما پر ماں جبیں کو مختلف کام سونپے جاتے ہیں جنہیں انجام دینے کے لیے وہ مجبور ہے۔ ماں جبیں کا کوئی بھائی نہیں، صرف ایک بڑی بہن ہے جو شادی شدہ ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ ریاض میں رہتی ہے۔ ماں جبیں کے ماں باپ دونوں موجود ہیں۔ وہ ماں جبیں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کئی اچھے رشتے آ چکے ہیں، لیکن وہ ہر بار شادی سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ باس کا حکم یہی ہے۔ جب دین محمد عرف سرفراز کو ہمارے ادارے میں انٹیریئر ڈیزائنر کی پوسٹ کے بارے میں علم ہوا تو اس نے فون پر فوراً لاہور میں صفدر حسین سے رابطہ قائم کر لیا۔ پہلے ہی دن اس نے رضیہ کا انٹرویو لیٹر روک لیا تھا اور باقی لیٹرز ڈسپیچ کرا دیے۔ تیسرے دن اس نے خاموشی سے ساری کارروائی مکمل کر لی اور رضیہ کی جگہ ماں جبیں کی درخواست رضیہ کے نام سے اور ماں جبیں کی تصویروں کے ساتھ آ گئی۔ ماں جبیں نہ تو انگریزی میں ایم اے ہے اور نہ اس نے انٹیریئر ڈیزائننگ اینڈ ڈیکوریشن کا کوئی کورس کیا ہوا ہے۔ اس کی پیش کردہ ڈگری اور ڈپلومے جعلی تھے جو اسے دین محمد عرف سرفراز علی خان نے فراہم کیے تھے۔ تو یہ ہے جناب نقلی رضیہ کی کہانی، اور تم انسانوں کے معاشرے میں ایسی ایسی نہ جانے کتنی کہانیاں قدم قدم پر بکھری پڑی ہیں۔ اوف، کس قدر شفاف معاشرہ ہے تمہارا۔ تم ٹھیک کہتے ہو میرے دوست، میں نے افسردگی کے ساتھ کہا۔ واقعی قدم قدم پر کتنی دردناک کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ اب معصومہ رضیہ ہوئی کو لے لو، وہ بیچاری بردہ فروشوں کے چنگل میں پھنسنے سے بال بال بچ گئی۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ اس دن ہم اس ہوٹل میں پہنچ گئے جہاں وہ عبدالحمید کے ساتھ آئی ہوئی تھی، ورنہ اس وقت وہ مشرق وسطیٰ کے کسی عیاش امیر کے حرم میں ایک داشتہ کی زندگی گزاری ہوتی۔ ماں جبیں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، اگرچہ اس میں کچھ اس کی اپنی کوتاہیوں کا بھی دخل ہے۔ بہرحال اب جب کہ ہمیں اس کی مظلومی کی داستان کا علم ہو چکا ہے تو اس کی مدد کرنا ہمارا فرض بن گیا ہے۔ بے شک، طالوت نے جواب دیا، اس کی بھی مدد کی جائے گی اور ان خبیثوں کے چنگل سے اسے ہمیشہ کے لیے آزاد کرا دیا جائے گا۔ تو اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ میں نے طالوت سے پوچھا، اور ہم دونوں دیر تک اس سلسلے میں گفتگو کرتے رہے اور ہم نے ایک مکمل منصوبہ بنا لیا۔ آج اصلی رضیہ کو 3 بجے انٹرویو کے لیے آنا تھا۔ میں اور طالوت 2:45 بجے ہی دفتر پہنچ گئے۔ ہم نے تصدق کو بھی بلا لیا اور اسے بتایا تھا کہ اتفاق سے نئی امیدوار کا نام بھی رضیہ قریشی ہے۔ 3 بجنے میں 5 منٹ پر چپڑاسی رضیہ کا انٹرویو لیٹر جو ہماری طرف سے جاری کیا گیا تھا لے کر کمرے میں آیا اور اس نے بتایا کہ یہ صاحبہ باہر بیٹھی ہیں، انہیں اندر بھیج دو، طالوت نے کہا۔ کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور رضیہ اندر داخل ہوئی۔ وہی جانی پہچانی شکل، وہی حسین و جمیل بیضوی چہرہ اور ستواں ناک، وہی بڑی بڑی اور سیاہ آنکھیں، لمبے لمبے سے آگیسو، دراز قامت، چریرا بدن، متناسب اعضاء اور چہرے پر متانت، لیکن کسی قدر گھبراہٹ کے آثار۔ وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن اسے دیکھ کر ہم تینوں اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ گئے اور ہم نے کھڑے ہو کر اس کا خیر مقدم کیا۔ تشریف رکھیے مس رضیہ قریشی، میں نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ شکریہ جناب، رضیہ نے اپنی مترنم آواز میں جواب دیا، اور نہ جانے کیوں میرے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئیں۔ حسن و جمال، شائستگی اور دلکشی کا پیکر رضیہ میرے سامنے تھی۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کہیں کام کر رہی ہیں؟ طالوت نے اس سے پہلا سوال پوچھا۔ جی ہاں، رضیہ نے جواب دیا، میں خواتین کالج میں انگریزی کے لیکچرر ہوں۔ وہاں کی ملازمت کے مقابلے میں آپ ایک پرائیویٹ ادارے کی ملازمت کو کیوں ترجیح دینا چاہتی ہیں؟ دوسرا سوال میں نے پوچھا۔ اس کا ایک ہی صاف اور ایماندارانہ جواب ہے، رضیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے وہاں تنخواہ بہت کم ملتی ہے اور مجھے اپنے خاندان کی گزر اوقات کے لیے زیادہ بڑی تنخواہ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے تک میں اور طالوت مختلف سوالات کرتے رہے۔ دراصل سوالات کے سلسلے کو میں ہی طول دے رہا تھا، ورنہ طالوت تو شاید 10 منٹ میں ہی انٹرویو ختم کر دیتا، لیکن مجھے رضیہ سے گفتگو کرنے میں یک گونا لطف محسوس ہو رہا تھا۔ معلوم نہیں میں ایسا کیوں محسوس کر رہا تھا۔ میرے دل و دماغ پر تو افشاں کی جدائی کے ملال کی تہ در تہ گرد جمی ہوئی تھی جو میں سمجھتا تھا کہ کبھی صاف نہیں ہو سکے گی۔ ہم نے رضیہ سے دوسری درخواست اسی وقت لکھوا لی تھی۔
ٹھیک ہے مس رضیہ قریشی، طالوت نے بالآخر سوال و جواب کا سلسلہ ختم کرتے ہوئے کہا، آپ چند منٹ کے لیے باہر تشریف رکھیں، ہو سکتے ہیں ہم آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں اپنے فیصلے سے مطلع کر دیں۔ اچھی بات ہے، رضیہ نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن کیا کوئی اور خواتین انٹرویو کے لیے نہیں آئیں؟ آئی تھیں، طالوت نے گول مول سا جواب دیا، کچھ انٹرویو پہلے ہو چکے ہیں اور کچھ آج ہونے ہیں، اتفاق سے آپ آخری امیدوار تھیں۔ رضیہ باہر نکل کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد طالوت نے تصدق کی طرف دیکھا، جس نے رضیہ سے رنگوں، ڈیزائنوں اور کلر اسکیموں وغیرہ کے بارے میں خود بھی متعدد سوالات پوچھے تھے۔ کیا خیال ہے تصدق؟ طالوت نے پوچھا۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ اب تک جتنی بھی خواتین آئی ہیں ان میں سب سے زیادہ بہتر یہی ہیں، تصدق نے کہا۔ ان میں ڈیزائننگ اور کلر کا سینس پایا جاتا ہے اور یہ اعلیٰ جمالیاتی ذوق کی حامل معلوم ہوتی ہیں۔ میری رائے تو انہی کے حق میں ہے، باقی آپ لوگ جو مناسب سمجھیں۔ عارف کی رائے تو پوچھنا بیکار ہے، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ انہوں نے تو ان خاتون سے گفتگو ہی اس انداز میں کی ہے گویا ان کا یہاں اپوائنٹمنٹ ہو گیا ہے۔ تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، میں نے کہا، لیکن ایک بات بتاؤ تصدق، وہ رضیہ قریشی جو پہلے دن انٹرویو میں آئی تھی ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مجھے وہ بھی ایک ذہین اور سمجھدار خاتون لگتی تھی، لیکن یہ والی رضیہ قریشی زیادہ مناسب رہیں گی، تصدق نے کہا۔ اور اگر ہم ان دونوں کا اپوائنٹمنٹ کر لیں تو؟ طالوت نے مسکراتے ہوئے تصدق سے پوچھا۔ تو کیا؟ تصدق ایک دم گڑبڑا گیا، مگر ہمیں ضرورت تو صرف ایک ہی ہے، اور ویسے تو اس کے بغیر بھی کام چل رہا تھا۔ دیکھو نا تصدق، میں نے کہا، اگر ہم یوں کریں کہ ان میں سے ایک کا تقرر تو اس فیکٹری میں، یعنی اپنی پرانی والی فیکٹری میں کر دیں جسے ہم فیکٹری نمبر 1 کہتے ہیں، دوسری کا تقرر نئی والی یعنی اس فیکٹری میں کر دیں جسے ہم فیکٹری نمبر 2 کہتے ہیں، اور جسے ہم نے جمشید برادران سے خریدا تھا۔ اس طرح میں اچھی اور ذہین خواتین کی خدمات حاصل ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر ہم ان کی خدمات سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ میں اور طالوت ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہر قدم اٹھا رہے تھے۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تصدق نے نیم دلی سے کہا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے ہماری یہ تجویز بالکل پسند نہیں آئی، لیکن بوجہ مجبوری اسے خاموش رہنا پڑ رہا تھا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہیں یہ بات کچھ پسند نہیں آئی، طالوت نے سنجیدگی سے کہا، لیکن دیکھو تصدق، کبھی کبھی ہمیں ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں جن میں بظاہر وقتی طور پر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن جن سے بعد میں بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ اب اگر یہ 2 تعلیم یافتہ خواتین ڈیزائنر ہمارے ادارے میں کام کریں گی اور اپنے علم اور عمل کی مدد سے اس کام کو سیکھیں گی اور اس میں مہارت حاصل کریں گی تو یہ ہمارے ادارے کا سرمایہ افتخار بنیں گی، ہمیں ان سے بڑا فائدہ پہنچے گا۔ میں نے آپ کے خیال کو ناپسند نہیں کیا ہے، تصدق نے خجل ہو کر جلدی سے کہا، میں تو صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح ہمارے اوپر بار کچھ اور بڑھ جائے گا۔ کیا اس سے ہمارے لاکھوں روپے ماہانہ کے منافع پر کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی خاص نہیں، کچھ بھی نہیں، تصدق جلدی سے اپنی بات کی تردید کرتے ہوئے بولا۔ تو پھر چلنے دو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ بالکل چلنے دے جناب، تصدق پہلی بار مسکرا کر بولا۔ اچھا ان محترمہ کو تو بلاؤ جو باہر بیٹھی ہیں، طالوت نے کہا، لیکن 1 منٹ ٹھہرو، پہلے پوری بات سن لو۔ ان محترمہ کا تقرر فیکٹری نمبر 2 میں ہوگا اور پہلی والی رضیہ قریشی کا تقرر یہاں یعنی فیکٹری نمبر 1 میں ہوگا، لیکن یہاں کے کارکنوں کو وہاں کے بارے میں اور وہاں کے کارکنوں کو یہاں کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور فی الحال ان تقررات کا کسی سے ذکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہتر ہے جناب، تصدق نے کہا، اور گھنٹی بجا کر چپڑاسی کو بلایا اور اس سے کہا کہ باہر بیٹھی ہوئی خاتون کو اندر بھیج دے۔ اگلے منٹ میں رضیہ اندر آ گئی اور ہم لوگوں نے ایک بار پھر کھڑے ہو کر اس کا خیر مقدم کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ رضیہ ہماری شائستگی سے بہت متاثر ہوئی ہے۔ تشریف رکھیں مس رضیہ قریشی، طالوت نے کہا، آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا کہ ہماری 2 فیکٹریاں ہیں۔ ایک فیکٹری تو یہ ہے جس میں اس وقت آپ یہاں موجود ہیں، اور دوسری فیکٹری یہاں سے کچھ دور لیکن اسی علاقے میں واقع ہے۔ آپ کو ہماری اسی فیکٹری میں بیٹھنا ہوگا۔ ویسے ہمارا ہیڈ آفس اسی فیکٹری میں ہے جہاں اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی بہتر ہے جناب، رضیہ نے جواب دیا، جب کام ہی کرنا ہے تو یہاں یا وہاں بیٹھنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے مس رضیہ قریشی کے فی الحال 3 ماہ تک آپ کو تنخواہ 3000 روپے ماہانہ دی جائے گی، لیکن آپ ان فوائد کی حقدار ہوں گی جو ہمارے ادارے کے دیگر ملازمین کو حاصل ہیں۔ 3 ماہ کی مدت گزر جانے کے بعد آپ کی تنخواہ 4000 روپے ماہانہ کر دی جائے گی، اور اسی اعتبار سے آپ کو دیے جانے والے دیگر فوائد میں بھی اضافہ ہوگا۔ 3 ماہ کے بعد آپ کی ملازمت کنفرم ہو جائے گی اور آپ کو مزید فوائد حاصل ہوں گے۔ دیکھیے نا سر، بات یہ ہے کہ میں پہلے سے ملازم ہوں، رضیہ نے کہا۔ اگر میں وہاں سے ابھی استعفیٰ دے دوں اور بالفرض 3 ماہ کے دوران آپ لوگ میرے کام سے مطمئن نہ ہوں اور میرے عارضی تقرر کو منسوخ کر دیں تو پھر میں تو کہیں کی نہ رہوں گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال میں اپنی موجودہ ملازمت سے استعفیٰ دینے کی بجائے 3 ماہ کی چھٹی لے لوں۔ اگر آپ لوگ مجھے کنفرم کر دیں تو پھر میں استعفیٰ دے دوں گی۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مس رضیہ قریشی، میں نے کہا۔ آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے اور آپ نے دوران گفتگو جس اعلیٰ جمالیاتی حص کا اظہار کیا ہے، اس کے پیش نظر اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ آپ کے عارضی تقرر کو منسوخ کر دیا جائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک رسمی سی دفتری کارروائی ہوتی ہے
اور نئے تقرر کے ساتھ اس کارروائی کو مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، طالوت نے کہا، اور اپنے آپ کو ابھی سے کنفرم سمجھیں۔ عارف صاحب نے درست کہا، یہ تو ہماری رسمی دفتری کارروائیاں ہوتی ہیں، اگر ہم ان پر عمل نہ کریں تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہماری طرف سے بالکل اطمینان رکھیے، اگر آپ چاہیں تو آج ہی اپنے موجودہ ملازمت سے استعفیٰ دے دیں۔ مجھے ڈیوٹی پر کب سے آنا ہوگا؟ رضیہ نے پوچھا۔ آپ کل سے ہی آ جائیے، میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو عارضی تقرر کا لیٹر مل جائے گا۔ کل سے؟ رضیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ لیکن سر، میں نے تو آپ کی وہ دوسری فیکٹری دیکھی بھی نہیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں مسٹر تصدق، طالوت نے کہا، ہم لوگ دوسروں کی موجودگی میں تصدق کے ساتھ آپ جناب سے گفتگو کرتے تھے۔ آپ مس رضیہ قریشی کو آفس کی گاڑی میں دوسری فیکٹری میں لے جائیے، وہاں مسٹر افضل کو بتا دیجیے کہ ان کا تقرر ڈیزائنر کی حیثیت سے ہوا ہے اور یہ کل سے کام پر آئیں گی، اور ہاں، ان کو گھر سے لانے اور لے جانے کے لیے گاڑی کا بندوبست کرنا ہوگا۔ مسٹر افضل سے ملا کر انہیں دوبارہ یہاں لے آئیے۔ بہتر ہے جناب، تصدق نے جواب دیا، اور پرسنل مینیجر کو ہدایت کر دیجیے کہ مس رضیہ قریشی کا اپوائنٹمنٹ لیٹر فوراً تیار کر دے۔ طالوت نے کہا، تمام تفصیلات کا تو آپ کو علم ہے ہی؟ جی ہاں، تصدق نے کہا، میں مس رضیہ کی درخواست پرسنل مینیجر کے حوالے کر کے انہیں ضروری ہدایت دے دیتا ہوں، لیکن مس رضیہ قریشی کل آپ اپنی 3 عدد پاسپورٹ سائز کی تصاویر ضرور لیتی آئیے گا۔ تصدق رضیہ سے براہ راست مخاطب ہو کر بولا، دراصل آپ کی پرسنل فائل ان کے بغیر نامکمل رہے گی۔ جی، میں لے آؤں گی، رضیہ نے کہا، اور تصدق اسے ساتھ لے کر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو رضیہ اس کے ساتھ تھی۔ ہم نے اپوائنٹمنٹ لیٹر اس کے حوالے کر دیا اور وہ ہمارا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوئی روانہ ہو گئی۔